की हुर्मत पर फंतहा रिबा खाने से बाज आ गया। वलो मसलफ जो इससे पहले रिबा खा चुका है हुर्मत से पहले जी दूसरी के लिए इस पर इसकी गिरफ्त नहीं होगी। उसका मामला अल्लाह के पास है और या अमर बातिनी अल्लाह के पास है। वमन आद इला अकल रिबा और जो हुर्मत के बाद तो फिर वापस रिबा खाने की तरफ दौड़ लगाता है मौला के असहाब नार रिबा खाने वाला तो मुसलमान है। अगर मुसलमान तो असहाब नार रुपये खालिदुन कैसे? ये तो मुतज़िला का मज़हब है कि असहाबुल कबाइर मुखल्लदून फिन्नार कि जो कबीरा का इर्तिकाब करते हैं तो वो हमेशा जहन्नम में रहेंगे। ये मुतज़िला का मज़हब है। जवाब उसका ये है कि इन्नल खुलूद इबारतुन अनिल क़ियामित कबीर, यहाँ खालिदून का माना कि कबीर ज़माना रहेंगे। जैसे कि हमारे जेल किसी के 20 साल के फैसले करते कि ये जेल में रहेगा या 30 साल। अब आप मुझसे पूछते हैं कि भाई फिलहाल का क्या हुआ, तो मैं कहता हूँ कि वो तो बस ज़िंदगी भर हमेशा के लिए जेल में, हालांकि 20 साल है। तो मकसद तवील को भी खुलूद से ताबीर किया जाता है, क़ियामत तवील को खुलूद से ताबीर किया जाता है इस एतबार से। दूसरा जवाब ये है कि जो आदमी रिबा खाता है और रिबा को हलाल समझता है तो ज़ाहिर है कि इस्तेहलाल और मासियत कुफ्र, मासियत को हलाल समझने कुफ्र है। और काफिर तो खालिदून हमेशा जहन्नम में रहेगा। इसी तरह अगले वाली आयत है जो महफुल्लाह रिबा व युर्बि सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल कफ़्फ़ारिन असीम कि अल्लाह ताला महबूब नहीं रखता कि हर किस्म के नाकदर और गुनाहगार को। तो कफ़ार असीम काफिर कहा गया रिबा खाने वाले को कि वो अल्लाह का महबूब नहीं है। यहाँ भी यही कहेंगे कि मुस्तहिल रिबा, रिबा को हलाल समझने वाला वो काफिर है और कफ़ार है। और दूसरा माना अल्लाह का भला नहीं है कि इसमें क्या है, नाकदरी के माने में कुफ्र का इतराफ़ नाकदरी पर भी होता है। जैसे कि औरतों के बारे में फरमाया कि फ़इन्नी उरीदुकुन्ना अक्सर अहलिन नार, मैंने तुम्हें सबसे ज़्यादा जहन्नम में देखा है और वो आपके कुफ्र की वजह से। तो क़ील अयकफ़ुरना अशीर, क्या यकफ़ुरना बिल्लाह, अल्लाह का इनकार करती कुफ्र? क़ाल यकफ़ुरना अशीर, शोहर की नाकदरी करती है। लौ अहसनत इला इहदाहुन्ना दहरा सुम्मा रअत मिनका शैअन क़ालत मा रअयतु खैरन मिनका क़त्तु, ज़िंदगी भर बरस में उनके साथ नेकी करो, जब औरत मामूली गलती देखेगी कहेगी कि आपसे कुछ भी मैंने नहीं देखा। ये हो गया मौलाना यहाँ तक मसला। उसके बाद इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व अक़ामुस्सलाता व आतुज़्ज़काता लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम व ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। जिन्होंने ईमान लाए और अच्छे अमल किए, व अक़ामुस्सलाता नमाज कायम रखते, व आतुज़्ज़काता ज़कात देते, ये तमाम मातूफ़ात अल्लज़ीन के लिए सिला हो गई, इन्ना कैसे होंगे। लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम, इन्हीं के लिए का अजर है परवरदिगार के पास। व ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून, ना खौफ इन पर होगा मुस्तक़बल का, व ला हुम यहज़नून अला मा फ़ातहुम, जो दुनिया में इनके पीछे जो रह गया है उस पर इनको कोई हिस्सा, इनको कोई अफसोस नहीं होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरा करो, वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, जो रिबा तुम्हारा बाकी रह गया लोगों के ज़िम्मे में। आज इस्लाम का हुक्म आ गया, हफ्ते का दिन है, रिबा को तर्क कर दो, रिबा हराम। अब आपने जुमे को, जुमेरात को इससे पहले सूदी कर्जे दिए हैं तो लोगों के ज़िम्मे पर यह है कि कर्जे है आपकी सूदी, फरमाया कि उनको तर्क कर दो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, जो तुम्हारे लिए बाकी रह गया सूद लोगों के ज़िम्मे पर उसको छोड़ दो। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। इन कुंतुम मुमिनीन, दूसरा माना यह है इन कुंतुम मुमिनीन मुहक्किकीन ईमानकुम अला दवाबे, अगर अपने ईमान को बाकी रखना चाहते हो ना तो फिर ये सूद को छोड़ो। इन कुंतुम मुहक्किकीन ईमानकुम, अगर अपने ईमान को साबित करना चाहते हो, ईमान हमेशा बरकरार रहे, तो
تو فَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا جو تمہارے لیے سود باقی رہ گیا لوگوں کی زمین پر اس کو چھوڑ دو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَنْتَهُوا عَنْ أَكْلِ الرِّبَا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا اگر آپ نہیں کرو گے یعنی سود کو ترک نہیں کرو گے فَإِن لَّمْ تَنْتَهُوا عَنْ أَكْلِ الرِّبَا اگر سود کو ترک نہیں کرو گے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو تیار ہو جاؤ اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کے لیے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ كَائِنٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ یہ حرب کے لیے سفر بنے گی اللہ اور رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ آپ کو میں بتا چکا سود کھانے والا کھلانے والا سودی معاملات کرنے والا دہشت گرد ہے یہ دہشت گرد ہے اسی طرح ڈکیت قاتل چھٹے پارے میں سورہ مائدہ میں آئے گا یہ بھی یہ دہشت گرد ہے اور جو مرتد ہو جائے وہ بھی دہشت گرد ہے زنا کرے شادی شدہ دہشت گرد ہے اس کو قتل کیا جائے رجم کے طور پر اور مرتد کو قتل کیا جائے جو کسی کو قتل کرتے نہ وہ بھی دہشت گرد ہے جو اولیاء اللہ کو گالیاں دیتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب اولیاء اللہ سے دشمنی کرتا ہے یہ بھی دہشت گرد ہے صحابہ سے بڑا اولیاء کرام نہیں ہے اس لیے اللہ کو منع کرے رافضی جو صحابہ کے دشمن ہے صحابہ کے جو دشمن ہے تو حضرت فرماتے ہیں کہ ارتدادت تو ان کے آباء و اجداد کو قتل کیا جاتا تھا ارتدادت تو آباء و اجداد کو لیکن اب موجودہ نسل ہے وہ تو ظاہر ہے کہ مرتد تو نہیں ہے مرتد تو ارتد آباء ان کے آباء و اجداد مرتد ہو گئے سمجھے موجودہ نسل کو جو قتل کیا جائے گا یہ بھی حکومت کی ذمہ داری عوام کی نہیں عوام کو اجازت نہیں نہ وہ کسی قادیانی کو مار سکتے نہ عیسائی کو نہ کسی رافضی کو یہ حکومت کی ذمہ داری اور عمران خان جیسے حکومت اللہ نے ہمیں دی ہے وہ انشاءاللہ خود بخود نمٹ لیں گے بڑے اچھے لوگ سمجھے نہیں ہے کہ تو حضرت فرماتے ہیں کہ تعزیراً ان کو قتل کیا جائے ارتاد یعنی ارتد آباء قادیانوں کا موجود رسد مرتد ہے مرتد ہوئی کہ آباء اجداد ہوگا حضرت مفتی رشید گنگوئی اور ہمارے حضرت مولانا عبدالکریم بیشری رحمۃ اللہ علیہ کہ موجودہ نسل بھی یہ بھی مرتد ہے واجب القتل ہے قادیانی لیکن دیگر علماء کہتے ہیں کہ یہ ان کے آباء و اجداد مرتد ہے یہ اہل کتاب کے حکم میں لیکن صحیح یہ ہے کہ مولانا کوئی اہل کتاب کے حکم میں نہیں ہے مرتدین کے ساتھ معاملات خرید و فروخت کی بھی اجازت نہیں ہے ان کے ساتھ کوئی معاملہ آپ نہیں کر سکتے رافضیہ کے بارے میں حضرت نے فرمایا علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ ابن عبد شامی وہ فرماتے ہیں کہ ان کے موجودہ نسل بھی جو تبرہ اور صحابہ کو جو مرتد قرار دیتے یہ بھی واجب القتل ہے وہ کہتے ہیں تعزیراً وَإِنَّمْ يَكُونُوا مُرْتَدِينَ اگرچہ یہ اللہ کو اگر مرتد نہ ہو لیکن ان کا موجودہ نسل وہ تعزیراً واجب القتل ہے تنبیہ الغراۃ والحکام علی شاتم خیرنا یہ سارے وہ دہشت گرد ہیں سود خور سودی اور لوگوں کو قتل کرنے والا مال چھیننے والا چور ڈکیت اور اسی طریقے ورزانی اور اسی طرح لوگوں کو قتل کرنے والا دین سے مرتد ہونے والا یہ سارے دہشت گرد والا اس وجہ سے دہشت گرد کی تعریف ہمارے بڑے کبھی کرتے نہیں کریں گے تو وہ خود دہشت گرد ہے خود واجب القتل ہے سمجھے دنیا کی نہیں خود دہشت گرد فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اگر باز نہیں آ جاؤ تو تیار ہو جاؤ اللہ رسول کی ساتھ جنگ کے لیے وَإِن تُبْتُمْ اور اگر یہ کہ تم رجوع کرو ربا کھانے سے تُبْتُمْ عَنِ الرِّبَا تو فَلَكُمْ رُءُوسُ أَيْ أُصُولُ أَمْوَالِكُمْ تمہارے لیے تو اصل مال تمہارا ہوگا لا تظلمون تم جن کو قرضے دے چکو ان کی مال میں بھی کمی نہیں کرو گے لا تنقصون مال احد ولا تظلمون ولا تنقصون فی اموالکم فی رؤوس اموالکم اور اصل مال میں آپ کو بھی گھٹایا نہیں جائے گا آپ کی مال میں کمی نہیں بات سمجھو میں نے آپ کو قرضہ دیا ₹1,00,000 کا ₹1,00,000 قرضہ دیا کہ ہر مہینے میں آپ پر اللہ کو بنا کریے کہ ہر مہینے میں آپ پر ₹10,000 اس میں سود لگے گا ہر مہینے میں 10 مہینے میں اللہ کو بنا کرے یہ لاکھ پھر 1,00,000 اور بن جائے گا اب آپ باز آ رہے ہیں اور سود کو ترک کر رہے ہیں تو لہذا آپ مجھ سے اللہ کو میں نے جو آپ کو دیا ہے تو جب میں باز آ رہا ہوں تو پھر یہ ہوگا میں آپ سے ربا نہیں لوں گا لیکن اصل جو میرا مال ہے ₹1,00,000 اس کا تو میں حقدار ہوں
لا تنقصون، میں آپ کے مال میں کمی نہیں کروں گا، مجھے ربا لینے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ آپ کے مال کو کم کر دوں، نہ میرا مال گھٹے گا، میرا مال بھی نہیں گھٹے گا، اس لیے کہ اصل راس المال وہ ₹1,00,000 سود میں واپس لے رہا. کچھ فرق پڑ گیا؟ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کرو ربا کھانے سے، فَلَكُمْ، تو آپ ہی کے لیے رؤوس اموالکم ہے، اصول اموالکم، اصل مال تمہارا تمہیں مل جائے گا. لا تظلمون، تم کسی پر ظلم نہیں کرو گے. لا تنقصون مال احد، ربا لے کر کے کسی کے مال کو تم گھٹاؤ گے نہیں. ولا تظلمون، اور تمہارے مال کو گھٹایا نہیں جائے گا، تمہارے ساتھ کمی نہیں ہوگی، ہمارا اصل راس مال آپ کو مل رہا ہے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، إِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر کوئی تنگ دست ہے، اس تنگ دست سے مراد قرض دار ہے، جس کو آپ نے قرض دیا ویسے قرض دیا، سود نہ لو. إِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر کوئی تنگ دست ہے، فَالْوَاجِبُ نَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو فَالْوَاجِبُ عَلَيْكُمْ، تم پر واجب ہے کہ مہلت دے دو. نَظِرَةٌ انذار کے معنی میں مہلت دے دو، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ فراوانی تک. اس لیے کہ شرعی طور پر تنگ دست کو میں نے آپ کو قرض دیا، اللہ قبول کر، ایک دین ہے اور ایک قرض ہے. کل دین اذا اجلہ صاحبہ صار مؤجلا، اذا انسان سے آپ نے پڑھا دین کا وقت مقرر ہوتا ہے، 2 مہینے کے بعد یہ 3 مہینے کے دینا، اور قرض کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا. کل دین اذا اجلہ صاحبہ صار مؤجلا الا الدین فإن تأجیلہ لا یصح، یہ عبارت ہے، ہدایت کی عبارت ہے. قرض میں تاجیل نہیں ہوتی. تو قرض داروں کو، قرض خواہ کو چاہیے کہ ان کو یہ کہ مہلت دے دیں، ان کو مہلت دے دیں. جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، ثابت امتوں میں سے کسی شخص کو لایا گیا کہ تمہاری کیا نیکیاں ہیں، تمہیں بچایا جائے، تم بچ سکتے ہو جہنم اللہ کے عذاب سے. کہنے لگے مجھے اور کچھ معلوم نہیں ہے، البتہ اتنا جو میرے نوکر ہوتے تھے، نوجوان ہوتے تھے، میں ان سے کہتا تھا کہ میں تاجر آدمی تھا کہ جن پر جو تنگ دست ہے جن، تو ان کو یہ کہ اللہ کو بڑا کریے کہ کیا ہے، ان کو معاف کر دو، تنگ دست کو معاف کر دو. اور جو مالدار ہے لیکن بر وقت نہیں دے سکتا، تو ان سے کچھ ہے کہ ان کو مہلت دے دو. میں یہی کرتا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ چھوڑو اس کو، معاف کرو، جنت میں لے جاؤ. یہ میرے بندوں کے ساتھ معاملہ آسانی اور نرمی کا کرتا تھا، لہٰذا میں بھی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہوں، یہ جنت میں جائے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، یہ کان تامہ ہے یہاں پر مولا. إِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر کوئی تنگ دست واقع ہو آپ کے سامنے، ان وقع یا ان وجد ذو عُسْرَةٍ، اور اگر کوئی تنگ دست ہو تو فالواجب یہ ہو گیا شرط، فالواجب نظرۃ الی میسرۃ، تو پھر واجب یہ ہے کہ مہلت دینا ہے الی میسرۃ، فراوانی تک، آسانی تک، یعنی جب تک اس کے پاس بنے. وان تصدقوا، معاف کر دو. وان تصدقوا، یہ کہ تم صدقہ کرو، خیر لکم، تمہارے لیے. معاف کا قرض ہے مجھ پر، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ جب میرا قرض ہے آپ پر تو مجھے معاف کرنا، یہ زیادہ یہ مستحب ہے. وان تصدقوا خیر لکم، اور یہ کہ صدقہ کرو یعنی معاف کرو اپنے قرض کو، یہ بہتر ہے تمہیں. ان کنتم تعلمون، اگر آپ کچھ کہہ لیں. واتقوا یوما ترجعون، سود نہ لیا کرو، یہ آخری آیات ہے مولانا سود کی. واتقوا یوما، اے عذاب یوم، اس دن کے عذاب سے ڈرا کرو کہ ترجعون فیہ الی اللہ، جس میں تمہیں لوٹایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے. ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر نفس نے، ہر نفس کو پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا، ما کسبت ہو، جو اس نے کمائی کی ہے، بھلائی کی ہے یا برائی کی ہے، ہر نفس کو پورا کا پورا بدلہ ملے گا. وہم لا یظلمون، اور ان پر یہ کہ ظلم نہیں کیا جائے گا. وہم لا یظلمون، لا ينقصون فی حسنات، ان کی نیکیوں میں کمی نہیں کی جائے گی. وہم لا یظلمون، چونکہ کل نفس، یہ نکرت ہے، نفی واقع ہے، عموم کا فائدہ دیتا ہے، اس لیے ہم ضمیر اسی کی طرف راجع ہے. یہاں صورت میں آگے آئے گا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، سیاق و سباق یہ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، کسب آ گیا، تو اس لیے ثم توفی کل نفس ما کسبت. سورہ نحل کے اندر آپ پڑھیں گے اور سورہ زمر کے اندر پڑھیں گے ثم توفی کل نفس ما عملت،
چونکہ سیاق و سباق میں وہاں پر بلاغت کا لحاظ کر کے کلام چلا ہوا عملت سے عمل سے، تو اس لیے کل نفس ما عملت ہے، یہاں پر ثم توفی کل نفس ما کسبت، فلا تغرگڑو لہذا پڑھ مت کرو، ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون۔ یہ ہو گیا مولانا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس کو کہتے ہیں آیت الدین اور آیت المداینہ، قرض والی آیت۔ یہ قرآن میں سب سے طویل آیت یہی ہے مولانا، چونکہ معاملات کے اندر، خرید و فروخت کے اندر دیون کا مسئلہ ہوتا ہے، دین کا، تو حفاظت دین کا طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ کے دیون دین پر اور قرضے پر آپ سود نہ لیں، ٹھیک ہے، باقی آپ کا قرض محفوظ کس طرح ہو جائے تو جھگڑا نہ ہو جائے، تو حفاظت دین کا طریقہ بتاتے ہیں۔ اس پر سورہ بقرہ ختم ہو جائے گا مولانا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب معاملہ کرو دین والا، اب تداینتم کا معنی ہوگا تعاملتم، جب معاملہ، یہ تجرید آ جائے گی اس میں، بدین خود بخود آ جائے، ویسے داین یداین یا تداین یتداین تداین، اس کا معنی ادلا بدلا بھی ہوتا ہے، تو اس لیے بدین ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بتا دیا کہ یہ ادلا بدلا والے معنی میں نہیں ہے، یہاں پر اللہ آپ کا بھلا کرے دین کے معنی میں ہے، اس لیے لفظ دین صراحتاً لائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا تداینتم، جب معاملہ کرو بدین دین کا، الی اجل مسمى، کسی وقت مقرر تک، کہ الی اجل مسمى یہ تداینتم کے ساتھ متعلق ہوگا، ایک وقت مقرر تک، فاکتبوہ، اس کو لکھ لو، اس لیے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آدمی بھول جاتا ہے، العلم صید والکتابۃ قید، علم ایک شکار ہے، نکل جائے گا، کوئی سی بھی بات ہو اس کو لکھ لو، الذی علم بالقلم، اس خدا کی قسم، اس رب کا، اس کا نام پڑھو کہ جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا سب کچھ، قلم میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اس کو لکھا کرو۔ اب ادب بتاتے کون لکھے، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، بس چاہیے کہ تمہارے درمیان میں عدل اور انصاف کے ساتھ یہ ہے کہ کوئی کاتب لکھ دے، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، عدل و انصاف۔ ایسا نہیں ہے کہ قرضہ ہے ₹1,00,000 کا اور کاتب نے اس کو لکھ دیا، اللہ کا بھلا کریے کہ 1.5 لاکھ، قرضہ ہے $1,00,000 کا، کاتب نے اس کو 50,000 لکھا، تو یہ عدل نہیں کیا جانے کا پتریا۔ لکھنے والے کو چاہیے کہ وہ خیانت نہ کرے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، یہ اکتبوا پر عطف ہے، اور اکتبوا چونکہ اللہ آپ کا بھلا کرے اذا تداینتم، اس کے لیے جزا ہے، یہ سب جملے ہیں شیء دوسرے پر عطف۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، عدل کے ساتھ لکھے، ایک ادب یہ، اور دوسرا تیسرا وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ، کاتب کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ لا يَأْبَ كَاتِبٌ، ابا یابا سے، چونکہ یا حذف ہو چکا آخر سے، تو چونکہ یہ جملہ اشاری ہے، اور اکتبوا پر عطف ہے۔ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فلیکتب بینکم کاتب بالعدل، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فلا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ، بس کاتب کو چاہیے کہ وہ اس طرح لکھے جس طرح اللہ نے اس کو تعلیم دی ہے، اللہ نے اس کو سکھایا۔ ولا يأب كاتب أن يكتب، یہ أن يكتب كتابة كائنة كما علمه الله، كما علمه الله مفعول مطلق بنے گا یکتبو کے لیے۔ ولا يأب كاتب أن يكتب كتابة كائنة كما علمه الله، جیسے اللہ نے اس کو سکھایا۔ اذا كان الامر كذلك، جب صورتحال اس طرح ہو، فليكتب، بس لکھ لے، وليملل الذي عليه الحق، اور جس پر حق ہے یعنی قرضدار، مجھ پر آپ کا ₹1,00,000 کا قرض ہے تو میں خود املا کرا، ارے بھائی شمبو خان کا ₹1,00,000 مجھ پر قرض ہے، اس کو لکھ لو بابا، میں خود اقرار کر رہا ہوں، اعتراف کر رہا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے چوری چپکے سے ₹2,00,000 لکھوا دیے، جس پر حق ہے، مجھ پر آپ کا حق ہے، میں خود اقرار کرتا ہوں اپنی زبان سے۔ اذا كان الامر كذلك، جب صورتحال ایسے پیش آ جائے، فلیکتب، اور چاہیے کہ لکھیے، اللہ کا بھلا کرے۔ خاتم وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، فَلْيَكْتُبْ پر عطف ہے، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور جس پر حق ہے یعنی قرضدار
وہ املا کرا دے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور اللہ سے ڈرا کرے. وَلَا يَبْخَسْ مِنَ الدَّيْنِ شَيْئًا اور دین آپ کا قرض مجھ پر ₹1,00,000 کا ہے، اس میں جو لکھوا رہا ہوں اس میں کمی نہ کروں. لا ينقص منه شيئا، لا يبخس منه شيئا کا معنی لا يبخس لا ينقص منه شيئا، اس میں کوئی کمی نہیں کرے، پورا لکھوا دے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمْلِلْ الْوَلِيُّ بِالْعَدْلِ. اب میرا قرض ہے آپ پر اور آپ ہیں بالکل بیوقوف کے ایسے کبھی کبھی بیوقوفی اور حماقت میں آ کر کے آپ ₹1,00,000 کو ₹1,50,000 آپ میرے اوپر لکھ لو، جتنا لکھتے ہو لکھو. تو قرض دار اگر سفیہ یا بڈھا ہے یا یہ کہ اللہ کا بلا کر زبان ٹھیڑی اخرس ہے، اخرس کا سمجھے وہ املا نہیں کرا سکتا، تو اس کا جو ولی ہے سمجھدار ہے جس کی زبان ٹھیک ہے وہ کہے کہ بابا میرے یہ شمبو کاروبار کرتا ہے اور اس پر جناب عیسیٰ خان کا ₹1,00,000 بابا کاتب صاحب تم لکھ لو. سمجھیے یہ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ جس پر حق ہے یعنی قرض دار سفیہن اگر یہ کہ وہ بیوقوف قسم کا ہو اور ضعیفن یا کمزور ہو، بوڑھا وغیرہ ہو اور لکھوا نہیں سکتا، او لا یستطیع ان یمل ہوا یا گنگا ہے اور وہ املا نہیں کرا سکتا. ان یمل ہوا یہ جڑا پترا یہ ہوا تاکید ہے اس یمل کی ضمیر والد کے یہ یمل کی فاعل ہو کر بتاویل مصدر مفعول به ہے لا یستطیع کے لیے یہ سب خبر بنے گے کان کے لیے. الذي علیہ الحق علیہ خبر مقدم علی کو مبتدا مؤخر یہ الذي کے لیے صلہ اور الذي کان کا اسم سفیہن اور ضعیفن اور لا یستطیع ان یمل ہوا یہ سب کان کی خبر بنے گی. اب یہ ہو گیا شرط فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ بس املا کرا دے اس کا ولی انصاف طریقے سے، انصاف عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ. فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ اور گواہ بنا دو گواہ اپنے مردوں میں سے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ وَاشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ یہ کوئی واجب نہیں ہے، یہ اللہ کا بنا کر مستحب ہے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ دو آدمی گواہ بنا دو شہیدین قائنین من رجالکم. فَإِن لَمْ يَكُونَا نا ضمیر الف ضمیر یہ جو کراچی والے کہتے ہیں ہما یہ شہیدین کی طرف راجی. فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ اگر دونوں گواہ مرد نہیں مل سکتے تو فَلْيَشْهَدْ رَجُلٌ ایک مرد ہو وامرأتان اور دو عورتیں ہوں قائلون یہ ہوں ممن ان لوگوں میں سے کی ترضونہم جن کو آپ پسند کرتے من الشہداء گواہوں میں سے. یہ اس لیے ایک مرد اور دو عورتوں کی بات اس لیے کرتے مخافت ان تزل احداہما ہو سکتا ہے کہ ایک ان میں سے بھول جائے تزل تنسا کے معنی میں ایک عورت بھول جائے فتذکر احداہما الاخری بس ایک دوسرے کو یاد دلائے تو دو عورتیں ہو جائیں گے تو ایک دوسرے کو یاد دلائیں گے. عورتوں میں نسیان بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن اب مردوں میں نسیان زیادہ آ گیا. سمجھے نہیں آتی اس وجہ سے آپ دیکھیں گے انفاق المدارس میں عورتوں کے بچیوں کے پرچے بہت اچھے ہوتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ ہے ان کی پوری توجہ کتاب میں ہے اور لڑکوں کی توجہ ان میں ہے. چشمی مندر چشمی تو در دیگرے من تماشا تو کنم تو تماشا دیگرے. میری نگاہ تجھ پہ لگی ہے تیری نگاہ کسی اور پہ لگی ہے. میں تیرے لیے مر رہا ہوں تو کسی اور پر مر رہا ہے مر رہی ہے. میری توجہ تجھ پہ ہے تیری توجہ کسی اور پہ. چشمی مندر چشمی تو در دیگرے من تماشا تو کنم تو تماشا دیگرے. سمجھتا ہے؟ تو اس لیے لڑکیوں کی اب اللہ کا والا کریے کہ پرچے بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کے پرچے اچھے ہوتے ہیں. جو لوگ چیک کرتے ہیں میں نے الحمدللہ چیک کیا بھی نہیں، مجھے وفاق معلوم نے کہا ایک دو مرتبہ میں گیا بخاری اور ابو داؤد میں چیک کرتا رہا، اس کے بعد اس چیکنگ کو بھی میں نے چھوڑ دی. لیکن لڑکیوں کے پرچے مستقل ایک فتنہ ہے، اس کو کون چیک کرے؟ لیکن جو حضرات چیک کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں ان کے پرچے اور تعداد بھی اس وقت وفاق میں ان کی زیادہ ہے اور یہی قاری حنیف صاحب کا پسند ہے. سمجھ میں آتی یہی حضرت کی پسند ہے تو ہو گیا ہے مولانا. عورتوں میں نسیان ہے اس لیے ان کو قرآن بھی یاد نہ کرائے جائے. قرآن یاد نہ کرے وہ بھول جاتی ہے.
ان کے ماہواری کے مسائل ہوتے ہیں، وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی تو کیا؟ حضرت تھانوی نے جو بات کی وہ ٹھیک ہے. ہم نے کچھ اپنے عورتوں کو حفظ کرائے، سارے کے سارے بھول گئے، سب بھول گئے، ان کو یاد نہیں رہتا. فَإِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اور قاری صاحبان کا بھی حکم یہی ہے، علامہ سمرقندی نے بھی لکھا ہے عورتوں کو آگے. سمجھے؟ قاری صاحبان بھی اسی طرح. چلو مولانا کھول دو. فَإِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر گواہ فَإِلَّمْ يَكُونِ الشَّاهِدَانِ، اگر دونوں گواہ رجلین مرد نہیں ہے تو فَلْيَشْهَدْ، یا کہو فَالشُّهُودُ، شاہد کی جمع فَالشُّهُودُ، تو پھر گواہ رجل وامرأتان، ایک مرد اور دو عورتیں. یہ جو پھر آگے صفت ہے اس کے لیے ممن ترضونہم، جن کو آپ پسند کریں گے، من الشہداء گواہی میں سے، مخافۃ ان تضل احداہما، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایک خاتون بھول جائے، وفتذکر احداہما الاخری، اور ایک دوسرے کو یاد دلائے. ولا یأبى الشہداء اذا ما دعوا، اور گواہوں کو انکار نہیں کرنا چاہیے اذا ما دعوا، جب ان کو پکارا جائے للشہادت یا الی الشہادت، گواہی کے لیے. یہ اذا ما دعوا، اذا ظرفیہ ماضی ہے اور ما زائدہ ہے. ولا یأبى الشہداء وقت دعائهم، جب ان کو بلایا جائے، بھائی آپ میرے گواہ ہیں، میرے عیسیٰ خان سے بے ہو گئی ہے، شرح ہو گیا ہے عیسیٰ خان کے ساتھ، آپ اس موقع کے گواہ ہیں. اب چند دنوں کے بعد ہماری لڑائی ہوگی قاضی کے سامنے، آپ سے میں کہہ رہا ہوں اللہ واسطے آ جاؤ اور گواہی دے دو، میرے حق میں گواہی دے دو. آپ نے دیکھا کہ عیسیٰ خان نے مجھے بیچا ہے، لیکن اب عیسیٰ خان مکر گیا اور انکار کر گیا ہے، آپ آ جاؤ، تو ٹھیک ہے نا؟ تو گواہی تو اللہ کی رضا کے لیے آپ دے دیں، انکار نہ کریں. ولا یأبى الشہداء اذا ما دعوا، اور گواہوں کو انکار نہیں کرنا چاہیے اذا ما دعوا، یہ ظرف بنے گا لا یأبى کے لیے، جب ان کو پکارا جائے. ولا تسموا، اور ولا تسموا، اکتایا مت کرو، اکتا نہ جاؤ اس بات سے کہ ان تکتبوا الدین، اس دین کو تم لکھو، حال کونہ صغیرا، وہ ضمیر سے حال ہے، وہ دین چاہے چھوٹا ہو اور کبیرا یا بڑا ہو، الی اجلہ، منتہیا الی اجلہ، کہ کس اجل تک، وقت تک پہنچتا ہے اس کو لکھ لو. مقیدا ومنتہیا الی اجلہ، مقیدا ومنتہیا الی اجلہ، اس کو ضرور لکھ لو جی. کچھ میں نے بڑھ گیا مولانا؟ جی. وان تکتبوا صغیرا و کبیرا، یہ صغیرا کبیرا تکتبوا ہو ضمیر سے یہ حال ہے، یہ بتاوے جو مصدر مفعول بھی لا تسموا، اکتایا نہ کرو اور تھک نہ جاؤ اس بات سے کہ اس دین کو لکھ لو، چاہے وہ چھوٹا طرح ہے لیکن چھوٹا ہو یا بڑا ہو. منتہیا الی اجلہ، اجل مقرر تک اس کو. ذالک المذکور، یہ مذکورہ طریقہ اقسط عند اللہ، یہ کتابت، ذالک الخط، ذالک یعنی الکتب الکتابت، یہ لکھنا اقسط عند اللہ واقوم للشہادت، فرماتے کہ یہ انصاف کو قائم رکھنے والا طریقہ ہے. اقسط عند اللہ، انصاف کو قائم رکھنے والا ہے، واقوم للشہادت، اور شہادت کو درست کرنے والا ہے، شہادت اور گواہی کو درست کرنے والا. اقسط و اقوم، یہ سب خبر میں نے بھی ذالک کے لیے. وادنا، اور قریب تر اس بات سے بھی اللہ ترتابو، کہ بعد میں آپ کو کوئی شک بھی نہ ہو، بے اللہ ترتابو، آپ کو کسی قسم کا شک نہ ہو. بے اللہ ترتابو یہ متعلق ہے ادنا کے ساتھ، یہ استثناء آگے منقطع ہے. الا ان تکون المعاملۃ، تکون کی ضمیر یہ معاملہ کی طرف راجع. الا ان تکون المعاملۃ تجارۃ حاضرۃ تدیرونها بینکم، اگر تمہارا معاملہ وہ نقد قسم کی تجارت ہے، تجارت حاضرہ، جس کو ہاتھ بہاتھ لیتے دیتے ہو، میں نے آپ کو پیسے دے دیا، آپ نے چیز مجھے دے دی، اس میں گواہ کا کیا مسئلہ؟ میرا قرض تو آپ کے ذمہ پر رہا نہیں، چیز میں نے آپ کو بیچی، یہ تو نہیں کہا بیعتک الکتابہ، کتاب میں نے آپ کو بیچا، وأجلت ثمنہ الی شہرین، اور اس کے ثمن کو مؤخر کر دیا، 2 مہینے کے بعد آپ مجھے دیں، پھر اس کو لکھ لیں ہم لوگ. لیکن یہاں لین دین ہے، ہاتھ بہاتھ، اس میں لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے چیز آپ کو بیچی، آپ نے مجھے پیسے دے دی. الا ان تکون استثناء منقطع بنے گا. الا ان تکون المعاملۃ تجارۃ حاضرۃ، یہ کہ وہ تجارت حاضرہ ہو، یہ حاضرۃ تجارت کے لیے صفت ہے. تدیرونہ بھی صفت ہے، یہ حال ہے. تدیرونها بینکم، اس تجارت کو لین دین کرتے ہو ہاتھ بہاتھ. ادار ادارت کا معنی گھمانے کے آتے ہیں، سمجھ رہی ہے کہ جیسے کہ محترم مدرسوں کو گھماتا ہے جی، مدیر الجامعہ الجاہل والاجہل.
ارے کچھ پڑھا نہیں پڑھا تدیرونا بینکم فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوا، بس آپ پر کوئی مذائقہ نہیں، علیکم خبر مقدم، فلیس علیکم جناح کائن فی اللہ تکتبوا، اس معاملے کو نہ لکھو تو کوئی مذائقہ نہیں۔ واشہدوا اذا تبایعتم، جس وقت بے کرو تو گواہ بناؤ۔ یہ اشہدوا استحباب کے لیے مولانا، کوئی واجب نہیں ہے۔ میری اور آپ کی بے ہو رہی ہے تو اس میں اللہ کا وعدہ کرے گواہ بنانا مستحب ہے۔ واشہدوا اذا تبایعتم، اور گواہ بناؤ جس وقت میں، یہ اذا ظرفیہ محضیہ ہے، محض ہے، شرطیہ نہیں ہے، یہ ظرف بنیں گے اشہدوا کے لیے۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، کاتب کو نقصان نہ پہنچایا جائے، ولا شہید، کسی گواہ کو بھی نقصان نہ پہنچایا جائے، کاتب کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ یہ لا یضار یہ معروف بھی ہے اور مجہول بھی ہے، دونوں لا یضار پڑھا جائیں گے۔ لا یضارر کاتب، کاتب کسی کو نقصان نہ پہنچائے، معروف۔ لا یضارر، پھر پہلے والے را کو ساکت کر کے دوسرے میں کام کریں گے، سمجھے ہوئے؟ لا یضارر کاتب، تو لا یضارر کاتب یہ ہے کہ وہ نقصان نہ پہنچائے۔ کاتب کا نقصان پہنچانے کا مطلب یہ ہے تغیر و تبدل اور تحریف کرے کتابت کے اندر، یہ کاتب نقصان پہنچانا ہے، سمجھے؟ اور ولا یضار کاتب، لا یضارر اب مجہول ہو گیا، کاتب کو نقصان پہنچایا جائے، غریب کو دور سے گھسیٹ کر کے لایا جائے، اس طرح نہ کرو۔ ولا شہید، یہی صورت گواہ کی بھی ہوں گی، گواہ کو دور سے لانا، اس کو مجبور کرنا، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ ولا یضار کاتب ولا شہید وَإِن تَفْعَلُوا، اگر اس طریقے پر کرو گے فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو پھر یہ کہ یہ فسوق بکم، یہ فسوق ہے تمہاری زندگی کے ساتھ، یہ فسوق ہے تمہارے سامنے، فسوق ہے تمہاری زندگی کے ساتھ، مانا اللہ کی اطاعت سے تم نکلے، فسوق خروج بکم عن طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت سے تمہیں یہ خارج کر رہا ہے۔ شرط و جزا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرا کرو، اللہ نے آپ کو سکھایا یہ سب کچھ، واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، لہذا تمہارے فرمان بردار کو بھی اللہ جانتا ہے، نافرمان کو بھی جانتا ہے، احکام پر چلنے والوں کو بھی جانتا ہے، اور احکام پر مکاری کرنے والے احکام کے سامنے ان کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ سے ڈرا کرو، اور اللہ کے عموم علم کی نشانی ہے للہ وَإِن كُنْتُمْ، یہ ہو گیا وَإِن كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحًا، اور اگر تم سفر پہ ہو، وَإِن كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور کوئی کاتب لکھنے والے نہ ہو، تو پھر کیا کریں گے؟ اب محذوف مبتدا محذوف نکلے گا، فَالْوَثِيقَةُ رِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو وثیقہ یہ کہ رہن کی چیزیں قبضہ کی جائے، رہن کی چیزیں قبضہ کی جائے۔ وَإِن كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، رہن گروی رکھنا، یہ سفر میں بھی ہوتا ہے، حضر میں بھی ہوتا ہے، لیکن عام طور پر میرے بھائی سفر کے اندر یہ کہ کاتب ماتب بھی نہیں ملتے، گواہ بھی نہیں ملتے، تو وہاں پر گروی، بھائی میں نے دوران سفر آپ کو گھڑی بیچی، لاڈو گھڑی آپ کو بیچی 50,000 روپے کی، کوئی گواہ مواہ نہیں ہے، پیسے آپ کے ذمہ پر ہے، پیسہ آپ وقتی طور پر دے نہیں رہے، گھڑی میں نے آپ کو بیچی، تو آپ یہ کہ آپ نے کوئی اونٹ مجھے رہن کے طور پر دے دیا، یا یہ کہ گائے دے دی، اسکوٹر دے دی، کار دے دی، تو دے دے۔ وَإِن كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم سفر پہ ہو، سفر جاری پہ، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور کوئی کاتب آپ کو مل نہیں رہا، تو فَالْوَثِيقَةُ، تو پھر آپ کا وثیقہ اور اعتماد ہو کیا ہوگا؟ الوثیقۃ مبتدا بنے گا، رہان، رہن کی جمع، رہان مقبوضۃ، رہن کی چیزیں جو قبضہ کی جائے، فرحان مخصوص صفت مل کر کے یہ خبر بنے گی، یہ پورا جزا بنے گا ان کو کے لیے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور اگر بعض کو بعض پر اعتماد ہے اور اعتبار ہے، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یا کہہ دو بعض نے بعض کو امین بنا دیا، تم میں سے کسی نے کسی پر اعتبار کر کے امین بنا دیا، میں نے لاکھ روپے آپ کے پاس امانت رکھی، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، بس وہ آدمی جس کے پاس امانت رکھی گئی وہ چاہیے کہ لیوتے کا مفعول ہے کہ امانت ہو، اس کی امانت کو واپس کر رہے۔ فَإِنَّ مِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر بعض کو امین بنا دے،
یا اس پر اعتبار کرے، اعتبار کر کے میں نے آپ کو پیسہ دے دیا. فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے. اؤتمن فعل وہ ضمیر نائب فاعل صلہ ہو گیا الذی کے لیے، الذی یہ فاعل ہو گیا لیؤدی کے لیے، اور امانت ہوا اللہ کو برابر مفعول بھی لیؤدی. بس چاہیے کہ جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے وہ امانت کو واپس کر کے ادا کر کے دے دے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اللہ سے ڈرے، خیانت نہ کرے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، دیکھ لینا گواہی کو کبھی چھپانا نہیں. وَمَنْ يَكْتُمْهَا، جو گواہی کو چھپاتا ہے فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ، یہ کتمان والا آدمی حق یہ کہ عاصم قلب، اس کا دل گناہ گار ہے. بھائی زبان اور ساری چیزیں تو دل کے ترجمان ہوتے ہیں، اصل گناہ گار اصل دل ہے، اصل اللہ کو بنا کرے دل ہی ہے. وَمَنْ يَكْتُمِ الشَّهَادَةَ، جو شہادت کو چھپاتا ہے فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ، فَإِنَّ هَذَا الْكَاتِبَ، یہ چھپانے والا آدمی عَاصِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل گناہ گار ہے. قلبہ فاعل ہے، عاصم اسم فاعل تھا، اور اسم فاعل کو اعتماد اس پر مبتدا پر مسند لے پر انہ کی ضمیر پر، اس لیے یہ عمل کرے گا، یہ اپنے فاعل سے مل کر کے خبر بنے گا انہ کے لیے، اور یہ جزا ہو گیا من یکتمھا کے لیے. واللہ بما تعملون علیم، واللہ بما تکتمون علیم، جو کچھ تم چھپاؤ گے اللہ اس کو جانتا ہے. واللہ علیم بما تعملون بما تکتمون، جو کچھ تم چھپاؤ گے یا ظاہر کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے. اللہ اس لیے جانتا ہے کہ آسمان و زمین سارے اللہ کی ملکیت ہے. مالک اپنے مملوک سے غافل نہیں ہے، مالک کو اپنے مملوکین کا پتہ ہے. ارے رب سمجھ میں آئے نہیں ہے، مالک کو اپنے مملوکات کا پتہ ہے. للہ ما ثبت فی السماوات و ما فی الارض مملوکان للہ، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے یہ اللہ کی ملکیت ہے. کہتے ہیں المال لزید، اس کا معنی المال مملوک لزید، المال مملوک لزید. پریشان تو نہیں ہے؟ بہت پریشان ہے. تمہارے چہروں کو دیکھ دیکھ کر کے عجیب سا لگتا ہے، بڑے پریشان. اللہ کرے تمہاری 2 شادیاں ہو، 3 ہو، 4 ہو، بولو آمین. تاکہ گھر میں ایسے لڑائی ہو کہ تم وہاں سے کتاب اٹھا کر خود بخود آ جاؤ. سمجھے بھائی جان؟ یہ ہے. میں نے جامعہ فاروقیہ میں سبق پڑھایا، 24-25 سال پڑھایا مولانا. تو ایک دفعہ میں نے کہا کہ جن کے گھروں میں لڑائی ہو، بیوی سے لڑائی ہو، وہ بہت بڑا عالم بنے گا. جیسے حضرت تھانوی کی 2 بیویوں کی لڑائیاں تھیں، تو اس وجہ سے حضرت کو اللہ نے ہمیشہ کتب خانے ہوتا تھا، لکھتا تھا، اور کیا کرے گھر میں تو لڑائی. بہت بڑے عالم بن گیا. فلانا مظہر جانان، اس کی لڑائی تھی، گھر میں 1 بیوی تھی لیکن لڑائی ہو تو آدمی بہت بڑا عالم بنتا ہے. ایک طالب علم نے پرچی، اس وقت میری 2 شادیاں تھیں، تیسری نہیں تھی. طالب علم نے مجھے پرچی لکھی، استاد جی اللہ کی قسم مجھے پاکستان میں آپ سب سے اچھے عالم لگ رہے. میں ایک زمانے سے حیران تھا کہ یا اللہ یہ علم کہاں سے آ گیا، آج پتہ چل گیا کہ ماشاءاللہ آپ کے گھر میں بھی لڑائی ہے. اور کہا کہ استاد جی پتہ چل گیا کہ آپ کے گھر میں بھی لڑائی. اور اچھی بات ہے بابا، سمجھے، اچھی بات ہے. میں نے بولا نا کہ آپ کو کہ گھر میں آپ کے گھر میں یار خوشگوار زندگی ہے، کبھی بھی برتنوں کے ٹن ٹن کی آواز نہیں آئی. کیا بات ہے، ہمارے گھر میں تو روزانہ لڑائی ہوتی ہے، آپ کے گھروں میں برتن بجتے نہیں ہے، کیا بات ہے. لیکن میں نے بیوی سے طے کیا ہوا ہے جب میں غصہ ہوں میرے ساتھ تکرار نہیں کرنا، ہٹ جانا، تاکہ ہاتھا پائی کی نوبت نہ آ جائے. اور آپ کو جب غصہ ہو جائے تو میں بھی تکرار نہیں کروں، میں بھی تکرار نہیں کروں گا آپ کے سامنے، تاکہ ہاتھا میں چھت پہ چلا جاؤں. آپ کو غصہ آ جائے تو پھر یہ میں چھت پہ چلا جاؤں گا، مجھے غصہ آ جائے تو فوراً آپ چھت. اللہ کی فضل سے 15-20 سال سے میں چھت پہ رہ رہا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے 15-20 سال سے میں چھت پہ رہ رہا ہوں. تو اس وجہ سے زندگی بڑی خوشگوار زندگی گزر رہی ہے. ایک آدمی نے مولی عبدالوحید صاحب نے، ہمارے دوست یہ ادارت المعارف کی محترم آئے حضرت اقدس کے پاس، کہا شیخ صاحب سلیم اللہ خان صاحب دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہوں، کیا خیال ہے آپ کا؟
حضرت نے فرمایا نہیں نہیں بالکل یہ حماقت نہیں کرنا. یہ مولوی منظور کو دیکھو یہ کتنا تیز ہے، لیکن اس نے جب سے شادی کی ہے تو ایسی لڑائی ہے اس کی گھر میں، ایسی لڑائی ہے. میں سلیم اللہ میری دیوار بالکل پیچھے اور اس کے سامنے والی اس کی دیوار ہے، روزانہ ان کی لڑائیاں، ان کی گالیاں ہم سنتے سمجھے. اور اس نے ایسا ان کا گلا دبایا ہوا کہ کر شادی کر، کر شادی کر، کر شادی، جیسے انداز ہوتا ہے ہندوستان میں. اس کا گلا دبایا ہوا. میں نے کہا استاد جی ان کے گلا دبانے میں جو مزہ ہے وہ تم لوگوں کے پیار میں بھی نہیں ہے. تو حضرت تھے، حضرت سے کوئی میدان جیت نہیں سکتا تھا. تو فرمایا اچھا اگر یہ پیار ہے کہ بیوی گلے میں پکڑے یہ پیار ہے تو پھر میری دعا ہے کہ یہ پیار اللہ ہمیشہ نصیب کرے. اس کا جواب میرے پاس نہیں تھا جی. حضرت بڑے آدمی تھے جی. تو اس لیے اگر آپ پریشان ہیں تو میں دعا کروں کہ اللہ دوسری تیسری چوتھی شادی آپ کی کرا دیں تو انشاءاللہ تہجد بھی آپ پڑھیں گے اور مسجد میں خود بخود آ جائیں گے. ما ثبت فی السماوات و ما ثبت فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے مملوکان للہ، یہ اللہ کی ملکیت ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا ثَبَتَ فِي أَنفُسِكُمْ، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اگر اس کو ظاہر کرو، او تخفوہ یا چھپا ڈالو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ ضرور اس پر تمہارا حساب لیں گے. دل میں تم چھپا کر کے رکھتے ہو جو خیالات، یا جن کو تم ظاہر کرتے ہو چھپاتے ہو، اللہ اس پر ضرور تمہارا محاسبہ کرے گا. فَهُوَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اس کی مرضی ہے پھر جس کو وہ بخش دے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو عذاب دے دے. وَاللَّهُ قَدِيرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لہذا تمہارے عذاب دینے پر بھی قادر ہے اور معاف کرنے پر بھی قادر ہے، محاسبہ پر بھی قادر ہے. سوال یہ کہ جی دل میں تو خیالات آتے رہتے ہیں، دل میں تو خیالات آتے رہتے ہیں، اور اس پر بھی اللہ گرفت کریں گے. جبکہ حدیث میں فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی، ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تکلم او تعمل به، ما لم تکلم او تعمل به. مشکوت میں آپ نے پڑھا باب الوسوسہ کی پہلی حدیث. تو ایک تو آسان بات ہے رابڑ والوں کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے پہلی والی آیت، اگلے والی آیت سے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو مکلف نہیں بناتا مگر اس کی گنجائش کے مطابق. لہذا غیر اختیاری جو خیالات آتے ہیں اس پر اللہ گرفت نہیں کریں گے. سمجھتا ہے؟ اس پر اللہ گرفت نہیں کریں گے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اور تخفوہ، دل میں چھپاتے ہوئے جن خیالات کو اس پر بھی اللہ گرفت کریں گے. اس سے عزم قاطع مراد ہے، عزم مراد ہے جو قطعی اور یقینی ہوتا، اس پر اللہ کی گرفت ہوتی ہے. اس سے عزم قطعی مراد ہے، اس پر گرفت ہوگی. وہ کیا ہے؟ آپ نے پڑھا ہے کہ ایک ہے حاجز، خیال آ گیا آپ کو، کسی برائی کا خیال آ گیا، گزر گیا فوراً، یہ حاجز. دوسرا یہ ہے کہ خاطر، ایک مرتبہ آگے دو مرتبہ خیالات آتے نکل جاتے، آتے نکل جاتے، یہ خاطر ہے. ٹھہرا نہیں، آتے جاتے خیالات. تیسری صورت ہے حدیث النفس، یہ خیال آ گیا کچھ ٹھہر بھی گیا، خیال آ گیا کچھ ٹھہر بھی گیا لیکن تردد کی شکل ابھی تک نہیں ہے. خیال آ گیا اور قرار بھی ہو گیا آپ کے دماغ میں. ان تینوں پر امت محمدیہ کی گرفت نہیں ہے. خاطر، حاجز، حدیث النفس. خاطر، خیال، حاجز، خیال آ گیا چلا گیا، اور خاطر بار بار وہ خیال آ جائے لیکن اس میں قرار نہ ہو. حدیث النفس، خیال آ گیا اور ذہن کے اندر کچھ جم گیا لیکن تردد کی شکل نہیں ہے. ان تینوں پر امت محمدی کی گرفت نہیں ہے. چوتھا ہے ہم خیال آ گیا اور ٹھہر بھی گیا اور جانب فعل کو آپ ترجیح دینا چاہ رہے ہیں، کچھ ترجیح بھی ہوگی جانب فعل کو، کروں یا نہ کروں، کروں کو ترجیح ہوگی، کروں یا نہ کروں.
یہ نیکی کے سلسلے میں ثواب اس پر ہوگا، اور گناہ کے سلسلے میں اللہ آپ کا بھلا کرے گرفت نہیں ہوگی۔ اس لیے تبلیغ والے کہتے ہیں میرے بھائیو ارادہ تو کرو، ارے بھائی ارادہ تو کرو۔ جیسے کہ چلے لگایا اور چلے لگانے کے بعد آ کر کے بیوی کی پٹائی کر رہا ہے، داڑھی تم کیوں رکھتے نہیں ہو؟ بولو، چلے لگا کر کے پھر آ کر کے کیا کر رہا ہے؟ ہاں، بیوی کی پٹائی کر رہا ہے، کس بات پر؟ تم داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ لوگوں نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، تبلیغ سے یہی بات، بیوی داڑھی کہاں رکھے؟ کہا ارادہ تو کر لینا، اس پر بھی تو ثواب ملے گا نا، بولو۔ اور مولی حسن کا ہمارا بلوچ، وہ چلا گیا، سال سے واپس آیا، اور تبلیغ میں اس کی اصلاح ایسی ہوگی جیسے آیا، والد صاحب گھر سے باہر تھا، بھائی بھی گھر سے باہر تھے، گھر کے اندر خواتین تھے، چلہ پورا ہو گیا، سال پورا ہو گیا، آ گیا، دیکھا کہ تیلوی نے اس کو توڑ دیا۔ تبلیغ میں اس قسم کے منکرات کو نہیں چھوڑتے، الحمدللہ میرے گھر پہ ٹیلی ویژن کو اس نے توڑ دیا، حالانکہ بیچ سکتے تھے گھر سے نکال، ٹیلی ویژن کو توڑ دیا، تصویریں لگی ہوئی تھی ان کو بھی توڑ دیا، جن پردوں پر نقشہ تھا ان کو بھی توڑ دیا۔ تو وہ بھی تو بلوچ تھا اور باپ بھی تو بلوچ تھا۔ باپ آیا شام کو، باپ نے اس کو ایسا پکڑا، گھسیٹ کر کے مار رہا ہے، ایک جوتا مارا، دوسرا اس کو گھسیٹ رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں اللہ احد اللہ احد اللہ احد اللہ احد اللہ احد۔ تو یہاں سے اس کے باپ نے تبلیغی امیر کو فون کیا، بیا وتی حضرت بلال ابھی برے، آ جاؤ اپنے بلال کو لے جاؤ۔ اس کے باپ نے فون کیا، ہمارے بلوچوں میں وتی کا معنی اپنا خیال کرنا، وہ تان کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا ہو گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے قسمت وتی وتی، اردو میں لکھا ہوتا ہے نصیب اپنا اپنا، پسند اپنی اپنی، نصیب اپنا اپنا۔ تو ہمارے بلوچی میں گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے قسمت وتی وتی۔ منیر ہنس رہا ہے، سمجھے بھائی، منیر ہنس رہا ہے، تم بند کرو یہ، منیر ہنس رہا ہے۔ ہمارے اس وتی وتی پر حالانکہ توار کے ساتھ نہیں بلکہ کس کے ساتھ؟ قسمت وتی وتی، اپنی قسمت، اس پر منیر ہنس رہا، لیکن اپنے پشتوں کی تالار تسو تالار مٹھ دا دا لنڈ دا۔ لنڈ کا معنی یہ چھوٹا راستہ ہے، یہ مختصر راستہ ہے، تالار مٹھ دا دا دیر دا دا دن نظم تالار تسون دا لنڈ دا۔ تم اس طرح کسی بلوچ کے سامنے کرو، تمہیں جوتے سے تمہاری اصلاح کرے گا، سمجھے؟ پٹھان مختصر کو چھوٹے کو کیا کہتے ہیں؟ نام ملتا ہے۔ اپنی زبان پر اس کو ہنسی نہیں آتی، ہم غریبوں کے بلوچیوں پر بلوچی پہ اس کو ہنسی آتی۔ تو میں نے عرض کیا کہ خیال آ گیا چلا گیا عاجز، اور خیال بار بار آ رہا لیکن قرار نہیں پکڑ رہا، خاطر، اور خیال آ گیا کچھ قرار آ گیا، لیکن یہ جانب فعل کسی فعل کو ترجیح نہیں ہے، حدیث و نفس ان تینوں میں تو کوئی گرفت نہیں ہے۔ چوتھا ہے ہم، خیال آ گیا اور وقر فی نفسک، تیرے دل کے اندر اللہ کا بھلا کریے کہ قرار بھی اس میں آ گیا، اور جانب فعل کو ترجیح، مثلا بھائی چلو بھائی اللہ کے لیے راستے، اللہ کے راستے میں ارادہ کرو، پکا ارادہ کرو، تو آپ نے کیا کیا؟ ارادہ کر لیا۔ اب ہو سکتا ہے کہ جاؤں یا نہ جاؤں، جاؤں یا لکھو، میرے پوری زندگی لکھو، جاؤں یا نہ جاؤں، لیکن جاؤں گا انشاءاللہ۔ جانے والے فعل کو ترجیح یہ ہم، اب تک گئے نہیں، اس ارادے پر بھی آپ کو ثواب ہے۔ برائی چوری کروں یا نہ کروں، کروں یا نہ کروں، اور ترجیح ہے کہ کروں گا، یہ چیز چوری کروں گا، اب تک نہیں کیا، پورا پکا ٹھکا نہیں ہے، لیکن تاہم جانب راجح ہے کہ کروں گا، تو آپ ہم فی المعصیت ہے، لیکن اس کو لکھا نہیں جائے گا، نیکی میں لکھا جاتا ہے، برائی میں نہیں لکھا جائے گا۔ اور عزم آپ نے پکا ارادہ کر دیا، کٹ جاؤں جو بھی ہے، یہ بدکاری کروں گا، چوری کروں گا، فلاں کو قتل کروں گا، یہ گناہ، یہ عزم بالجزم جس کو کہتے ہیں، عزم بالجزم، یہ جنہ پترا نیکی کے سلسلے میں بھی پکا کارآمد ہے، اور گناہ کے سلسلے میں بھی اس پہ پکا ارادہ کر دیا، گناہ آپ کا لکھ دیا جائے گا۔
کچھ میں نے پڑھ گیا جی. خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ کا بھلا کرے سے او تفو سے مراد عزم بالجزم مراد. اس سے عاجز خاطر حدیث النفس مراد نہیں ہے, عزم بالجزم مراد ہے کہ دل میں چھپایا اپنے. تو ایک یہ ہو گیا کہ آیت منسوخ لا یکلف اللہ نفسا. دوسرا یہ کہ اس سے اللہ کو بھلا کرے عاجز خاطر حدیث النفس یہ سارے کے سارے اس سے مخصوص ہے. صرف او تخفو کے اندر داخل کیا ہے؟ او تخفو کے اندر اللہ کو بھلا کرے داخل وہ کیا ہے؟ عزم بالجزم ہے, ہم ہے. تیسری صورت یہ ہے ایک ہے محاسبہ اور ایک ہے معاقبہ. محاسبہ اور معاقبہ, حساب تو اللہ کرے گا, ذرے ذرے کا حساب کرے گا, لیکن گرفت کس پر کرے یہ تو نہیں کہا کہ ان خیالات پر آپ کی گرفت کرے گا. حساب سب کا ہوگا, اب گرفت کس پر کرتا ہے کس پر کی نہیں کرتا. یحاسبکم بہ اللہ کہا, یعاقبکم بہ اللہ تو نہیں کہا. جیسے کہ آپ پڑھیں گے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کسی آیت پر اعتراض کر دیا حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ ایک مناقشہ ہے اور ایک محاسبہ ہے. اسی طرح یہاں بھی ایک معاقبہ اور ایک محاسبہ ہے. وَإِن تُبْدُوا, اللہ فرماتے ہیں کہ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ. قرآن میں ہر جگہ میرے رب اپنے کرم کو بتاتا, اپنی مغفرت کو, یغفرہ کو مقدم کرتا ہے, لیکن چوری کی سزا میں سورہ مائدہ کے اندر یعذبہ کو مقدم کر دیا اور یغفرہ کو مؤخر کر دیا تاکہ چور کو ڈرانے کے لیے. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ کہ چور کی گرفت تو دنیا میں ہوتی ہے, چور کی گرفت ہوتی ہے, اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے, اس لیے عذاب وہاں پر مقدم ہے, دنیا کا عذاب, اور آخرت تو بعد میں آئے گی. تو پورے قرآن میں میرا خالق وہ مغفرت کو مقدم کرتا ہے لیکن یعذبہ کو مؤخر کرتا ہے, جیسے کہ یہاں پر ہوا سورہ مائدہ میں نے عرض کیا کہ وہاں اللہ کو بھلا کرے چھٹے پارے کے اندر عذاب کو مقدم کر دیا. تو چور کے سلسلے ایک تو یہ کہ چور کو ڈرانا ہے, اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ چور کی گرفت دنیا کے اندر بھی ہوگی, اگر چوری پکڑی گئی اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اب یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے, آپ کی معاقبہ, آپ کی محاسبہ, اور اللہ تعالیٰ آپ کے عذاب اور آپ کی بخشش, ہر ایک پر اللہ قادر ہے. سمجھے, اللہ قدیر علی کل شیء علی محاسبتکم, تمہارے محاسبہ پر یا تمہارے تعذیب پر یا تمہاری مغفرت پر اللہ قادر ہے. ہو گیا مولانا. اور یہ احکام صرف آپ کے لیے نہیں ہے ان احکام پر ایمان لانا, بلکہ نبی کا بھی ان پر ایمان ہے. ارے رب سمجھ میں آئے نہیں ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, رسول بھی ایمان لاتا ہے, نبی کا بھی ایمان ہے بما ان احکام پر, چاہے وہی جلی ہو یا وہی خفی جو اس کی طرف نازل ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے. والمؤمنون, اور ایمان والوں کا بھی اس پر ایمان ہے, نبی کا بھی ایمان ہے بما انزل. اب خیال کر لینا مولانا, آپ مومن ہیں, قرآن پاک مومن بھی ہے, مومن بھی پر با داخل ہوتا ہے. آپ مومن ہیں, رسول پاک مومن بھی ہے, ٹھیک, لیکن نبی کا خود کس پر ایمان ہے؟ نبی کا شریعت پر بھی ایمان ہے, اپنے اوپر اپنی رسالت پر بھی اعتبار. تو نبی خود مومن بھی ہے, مومن بھی ہے. نبی خود مومن بھی ہے اور مومن بھی ہے. لہذا آپ کے فلاسفہ کا یہ کہہ دینا کہ فعل اور انفعال دونوں جمع نہیں ہوتے, یہ فضول قسم کی بات ہے. اس کو سمجھ میں آ جائے, ایک آدمی کو سمجھ میں آ جائے, بڑی بات ہے. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایمانیت میں یہ تو طے شدہ ہے کہ نبی مومن ہوتا ہے, اس کو کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اظہار شرف ایمان, ایمان کی شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے. ایمان عظیم دولت ہے کہ جس میں محمد رسول اللہ کا پہلا نمبر ہوتا ہے, نبی کا پہلا نمبر ہوتا ہے. ایمان ایسا سرمایہ ہے کہ اس لائن کے اندر نبی بھی لگے ہوئے ہوتے ایمان کے اندر, اور نبی شریعت کا اور ایمان کا مکلف ہے. ما کنت تدری مل کتاب والا ایمان, میرے پیارے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہے. ما کنت تدری مل کتاب والا ایمان. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ, اسی طرح ہوگا مولانا. ما انزل کا وہی جلی بھی ہے, وہی خفی, دونوں پر.
آمن الرسول بما انزل من ربه والمؤمنون. مومنین کا رسول پر عطف ہے اور العطف یقتضی المغایرت ہے، اس لیے نبی کے ایمان کا جو مقام ہے وہ الگ ہے اور امت کے ایمان کا مقام ہے الگ ہے. سب کو سبحان اللہ. نبی متبوع ہے ایمانیات کے اندر، امت تابع ہے. متبوع ہے، تابع ہے. متبوع ہے، تابع. کل واحد من النبیین، نبیوں میں سے بھی ہر ایک اور مومنین میں سے ہر ایک آمن باللہ، اللہ پر ایمان ہے، و ملائکتی فرشتوں پر، و کتبی آسمانی کتابوں پر، و رسولی انبیاء پر. فرمایا کل آمن باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی قائلین، جو اس بات کے قائل ہیں، یقولون لا نفرق بین احد من رسولی، کہ ہم تفریق نہیں کرتے انبیاء میں سے کسی کے درمیان میں کسی قسم کی تفریق نہیں کرتے. تفریق کی صورت یہ ہے کہ ان نؤمن ببعض ونکفر ببعض. سورہ مائدہ کے اندر سورہ نساء کے آخر میں اللہ نے اس کو وضاحت کر چھٹے پارے کی ابتدا میں سمجھے بأن نؤمن ببعض ونکفر ببعض. بعض انبیاء کو ماننا، جیسے کہ یہود حضرت عزیر کو تو مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن، اور عیسائی وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کے دشمن. اور ایسے ناراض ہو کر کے ایک دوسرے کو وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. حالانکہ دونوں کے پاس آسمانی کتاب ہے، وهم يتلون الكتاب، جن سے کتاب ہے، اور تم جانتے بھی ہو کہ دونوں مذہب بالکل منزل من السماء، آسمان سے یہ مذہب آئے، لیکن ضد میں آ کر کے انسان اس طرح کرتا ہے. لا نفرق بین احد من الرسول، انبیاء کے درمیان تفریق نہیں کرتے. مولانا احد چونکہ اللہ آپ کا بھلا کرے نکرہ تحت النفی واقع ہے اور یہ تعدد اور کثرت پر دلالت کرتا ہے، تو اس وجہ سے بینا اگرچہ وہ وضع ہو چکا ہے متعدد کی طرف بینا کی اضافت ہوگی، اس میں احد کے اندر بھی تعدد ہے. لا نفرق بین احد من الرسول وقالوا سمعنا، اور یہ استیناف کی جملہ سمعنا، جو کچھ ہمارے پروردگار کا حکم ہے وہ ہم نے سنا، واتانا ہم نے غفران، ہم نے یہ کہ اطاعت کر دی فرمانبرداری. اغفر غفرانک، اے اللہ اپنی بخشش ہم پر کر دے. اغفر غفرانک مولانا مصدر کی اضافت ہے اپنے فاعل کی طرف، اور آپ کو پہلے قانون بتا چکا ہوں، مصدر کی اضافت فاعل کی طرف ہو یا مفعول بھی کی طرف ہو یا مصدر مستعمل بلا میں جار رہو، اس کے عامل کو حذف کر دیتے. اغفر غفرانک یا نسألک غفرانک، یا ربنا معترض ادھر و الیک، آپ ہی کے پاس مسیرنا رجوعنا، ہمارا رجوع آپ ہی کے پاس ہے. اس لیے کہ ممکنات یہ سارے کے سارے اصل اللہ ہے، سمجھے بھائی جان، اصل واجب الوجود ہے، سب اسی کے پاس نوٹ کر کے جائیں گے. لا یکلف اللہ جملہ استینافیہ، لا یکلف اللہ نفسا، اللہ کسی نفس کو مکلف نہیں بناتا، مفعول اول الا وسعہا، مگر اس کے گنجائش کے مطابق. لہا نفس کے نفع کے لیے ہوں گے ما کسبت، جو اس نے نیکیاں کی، وعلیہا، اور ہر نفس کو نقصان ہوگا مقتصبت، ان گناہوں کا جن کا وہ ارتکاب کرتا ہے. مولانا سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ لام نفع کے لیے نیکیوں پر اور علا ضرر کے لیے برائیوں پر ہوگا. لہا ما کسبت، ہر نفس کے فائدے کے لیے ماں وہ نیکیاں ہوں گی جن کا اس نے ارتکاب کیا. وعلیہا مقتصبت، اور اللہ کو بھلا کر نفس کے خلاف اور نفس کا نقصان ماں ان برائیوں میں ہے کہ اکتسبت، جن پر اللہ کو بھلا کریے کہ کیا کر دے، جن کا ارتکاب کرتا ہے. تو لا نفع کے لیے آپ نے پڑھا توضیح تلویہ معرفت النفس ما لہا و ما علیہا. سمجھ شریف میں قرآن میں بھی آتا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اساتم فلہا، یہ لام علی کے معنی، وان اساتم فعلیہا، علی ضرر کے لیے. اور آپ نے وہ اسامیہ حماسہ ہے، حماسے میں آپ نے پڑھا الا اننی راض بان احمل الهوى واخلص منه لا علی ولا لیا، لا علی ولا لیا. الا اننی راض بان احمل الهوى واخلص منه لا علی ولا لیا. تو علی نقصان کے لیے، لیا لام نفع کے لیے. یا ربنا لا تؤاخذنا، پروردگار ہماری گرفت نہ کر لینا. ان نسینا، اگر ہم بھول گئے معمورات کے اندر، معمورات میں سے کسی کو بھول گئے، ان نسینا ما امرتنا به، جس کا آپ ہمیں حکم دے دیں گے، کسی نے معمور بھی کو بھول گئے تو پروردگار آپ ہماری گرفت نہیں کر دینا. او اخطانا، یا خطا ہم نے کر دیا منہیات میں سے، او اخطانا اما نہیتنا عنہ، یا ہم نے خطا کر دیا فیما نہیتنا عنہ،
کسی اس عمل میں جس میں آپ نے منع کر دیا. یہ جملہ معترض ہے، ترحم کے لیے آتا ہے. یا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. اے پروردگار ہم پر سخت حکم نازل نہیں کرنا، لا تحمل علینا اسرا، سخت حکم ہم پر نازل نہیں کرنا. فرماتے ہیں کہ حملا کائنا مفعول مطلق بنے گا لا تحمل کے لیے، کما حملته علی الذین خلو من قبلنا، جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، جیسے ان پر آپ نے لادا. پروردگار اس طرح نہیں کرنا. ربنا ولا تحملنا، پروردگار ہم پر لادنا نہیں، ہم پر لاگو نہیں کرنا ما اس قسم کے احکام کو لا طاقت کائنۃ لنا به، جس کے اٹھانے کا ہم کو یہ ہے کہ طاقت نہیں. تکلیف مالا یطاق، اسی سے اللہ کو بھلا کرے. شاعر کہتے ہیں اس کا امکان ہے، تو اسی بنیاد پر فرمایا کہ یہ اس نے کہا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كائنا كما حملته على حملا كائنا كما حملته على الذين خلوا من قبلنا، جیسے کہ ہم سے پہلے یہ کہ گزر گئے اسی طریقہ پر. كما حملته على الذين مضوا من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة كائنة لنا به، جس چیز کے اٹھانے کا ہمیں قدرت نہیں ہے. پروردگار واعف عنا، آپ ہمیں بخش دے. واغفر لنا، آپ ہمیں مغفرت کر دے. وارحمنا، رحم فرما دے. انت مولانا جملہ تعلیلی ہے، اس لیے کہ انت مولانا کا معنی انت ناصرنا. مولا جب نصرت کے معنی میں آ جائے تو پھر مومنین کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اللہ کو بنا کریے کہ کافروں سے جو مولا کا انکار ہوتا ہے وہ نصرت والے معنی میں ہوتا ہے. خیال کریں نا، سورہ محمد میں آپ پڑھیں گے سورہ کتاب میں وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، بولو وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا نَاصِرَ لَهُمْ. تو مولا جہاں کافروں سے نفی کی گئی ہے مولا کی، وہ بمانے ناصر کے، یہاں بھی ناصر کے معنی میں اللہ ولینا و مولانا یعنی ناصرنا. اور کافر کے لیے جہاں مولا کا اثبات کیا گیا کہ اللہ کافر کا مولا ہے، اس سے مراد خالق ہے. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق، ثم ردوا الى الله مولاهم الحق، کافروں کو بھی لوٹایا جائے گا. یہاں مولا بمانا خالق کے. تو آپ یہ کہیں گے کہ ایک جگہ مولا کا اثبات ہے کافروں کے لیے، دوسری جگہ پر اس کا انکار ہے کافروں سے. تو میں نے بتا دیا آپ کو مولا جہاں پر کافروں کے لیے اثبات ہے، مولا سب بمانا خالق کے، وہ مسلمان اور کافر سب کا خالق ہے. اور یہاں جو کہا گیا سورہ محمد میں، سورہ قتال میں، سورہ محمد میں وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اس کا معنی ہوگا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا نَاصِرَ لَهُمْ. سمجھتا ہے؟ عہد کے اندر اللہ آپ کو بھلا کرے جب مسلمانوں کو ظاہری شکست ہوگی، حضرت ابو سفیان جو بعد میں رضی اللہ عنہ بن گئے، حضرت ابو سفیان وہ کھڑے ہو گئے کہ افیکم محمد بن عبداللہ، کسی نے جواب نہیں دیا. افیکم عبداللہ بن ابی قحافہ، کیا تم میں ابو قحافہ ہے؟ فرمایا لا تجیبو. پھر فرمایا افیکم عمر بن الخطاب ہے، آپ نے فرمایا کہ لا تجیبو، جواب نہ دو. پھر اس پر اس نے کہا اللہ آپ کو بھلا کرے خوش ہو کر کے جب محمد بھی شہید ہو چکا ہے اور ابو بکر بھی شہید ہو چکا ہے، عمر بھی شہید ہو چکا، اگر یہ زندہ ہوتے تو یقیناً جواب دیتے. تو اب اس پر وہ مست ہو کر کے حضرت نے فرمایا قولو حبل، یعنی یا حبل، اے حبل تو بلند رہا. اللہ یالو سے قولو امر کا صل ہے، قولو حبل یا حبل، اے حبل تو زندہ باد، تو اونچا، حبل تو زندہ باد، حبل تو اونچا رہا. سمجھے؟ حضرت نے فرمایا عجیب ہو کیا، ابھی اس کو جواب دے دو. حضرت عمر نے فرمایا کیا جواب دیں؟ سمجھے؟ وہ فرماتے قولو حبل. تو فرمایا کہ آپ جواب دے دیں اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلی و اجل. پھر اس کے بعد اس نے کہا لنا العزى ولا عزى لكم، لنا العزى، ہمارے پاس عزا ہے، حبل ہے، ہر قسم کے بت ہے، تمہارے مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں ہے. لنا العزى ولا عزى لكم. نبی نے فرمایا عجیب ہو جواب دے دو. حضرت عمر نے فرمایا کیا جواب دے دو؟ فرمایا کہ جواب دے دو اللہ مولانا ولا مولا لكم، اللہ مولانا یعنی اللہ ناصرنا ولا ناصر لكم. اب جواب دے دو اللہ مولانا ولا مولا لكم. ایک گل ہے جنہیں پتریاں مسئلہ اصلاح ہو گیا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
اے اللہ کافرین پر ہماری مدد فرما دے۔ کافر کون ہے؟ جن کو آپ نے خطاب کیا لیکن انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی، جب نہیں مانی اور بدماشی پہ آ گئے تو اب جنگ ہوگی، ہماری مدد کر۔ ہم نے ان کو بولا لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا۔ کہاں بولا؟ یا ایھا الناس اعبدوا، جو سورت کے ابتدا میں۔ تو بدایت سورت اور نہایت سورت اس طریقے پر دونوں جڑ جاتے، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ کمال ہے جی، یہ اچھے خطیب کی پہچان یہی ہے، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ اچھے خطبوں میں یہی ہوتا۔ تو سورت یہ جو اس طریقے پر 2.5 پارے کی گزر گئی اس کے ابتدا۔ دوسرا یہ تو مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ بسم اللہ نلتصق بک، ہم آپ کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے، آپ کے گروپ پہ آ جاتے پروردگار۔ افتح علینا ابواب العلوم، ابواب علوم، ہم پر ابواب توحید کھول دے جو کہ فاتحہ میں۔ اور پروردگار وجنبنا عن عبادت بقرۃ وعن عبادت آل عمران، بقرہ کی عبادت سے بھی بچا دے اور گائے کی عبادت سے، گائے اور آل عمران کی۔ آل عمران، اب سورہ آل عمران شروع۔ اب سورہ اللہ کا بڑا کر یہ کہ گائے سورہ آل عمران شروع ہو گیا۔ عمران یہ حضرت مریم کے والد کا نام ہے، اسی کے خاندان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ معبود بناتے، عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بناتے، اس لیے سورت آل عمران کا معنی ہوگا عمران کے خاندان والی سورت، عمران کے خاندان والی۔ ہمارے عمران خان کی اس طرف توجہ نہیں ہوگی ورنہ وہ کہہ سکتا کہ میری سورت بھی قرآن میں ہے، سمجھ میں ہے کہ تھوڑی اس کی توجہ کی ضرورت ہے۔ ایک عمران ہمارا بابا آ گیا، سمجھ میں ہے کہ اب معنی ہوگا کہ نخصک بالعبادت ونستعینک فی الامور کلہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، نخصک بالعبادت ونستعینک فی الامور کلہا لا نعبد البقرۃ ولا نعبد آل عمران، نہ گائے کی عبادت کریں گے نہ عمران کے خاندان کی عبادت کریں گے، نہیں کریں گے عمران کے خاندان کی۔ تو عمران یہ ہے کہ اللہ کو بھلا کرے، حضرت مریم کے والد انہی کے خاندان سے۔ اور اما مریم عیسیٰ علیہ السلام یہ خود موسیٰ علیہ السلام کے خاندان میں سے، یوسف علیہ السلام کے خاندان میں سے، یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں سے، اوپر اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں سے، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں سے۔ اور آپ کو بتایا یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان میں 400 سال کا فاصلہ ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے پیارے عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی خاندان میں سے، یہاں پر درمیان میں 4000 انبیاء آ چکے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے الى سیدنا عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام انہی خاندان میں سے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام یہ عیسائی مذہب کوئی مستقل مذہب نہیں ہے، یہ تکمیلۃ للیہود ہے، یہ یہود کا تکمیلہ ہے، عیسائی کوئی مستقل مذہب نہیں ہے، یہ تکمیلت۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں خاتم انبیاء بنی اسرائیل، بولو خاتم انبیاء بنی اسرائیل، لہذا خاتم انبیاء بنی اسرائیل ختم ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ خاتم بنی اسماعیل، خاتم بنی اسرائیل، بنی اسماعیل ان کے خاتم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس لیے آپ سے عرض کر دیا کہ پوری دنیا کے اندر جھگڑا ہے، یہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم اسرائیلی اسحاقی ابراہیمی، اسرائیل یعقوب علیہ السلام، اسرائیلی اسحاقی ابراہیمی ہے، اور ہم لوگ کہتے ہیں محمدی اسماعیلی اور اسحاقی، محمدی اسماعیلی، اسماعیل علیہ السلام کے یہ کہ اولاد میں سے محمد رسول اللہ۔ تو ساری کائنات کے اندر جو اس وقت جھگڑا ہے وہ اسی کا ہے کہ اللہ کو بھلا کرے کیا ہے، یہ کیا ہے، اسرائیلی اسحاقی، اور یہ ہے کہ اللہ کو بھلا کرے ابراہیمی، اور ہم لوگ ہیں محمدی اور اسماعیلی ابراہیمی۔ اب ہر بندے کو، بڑے کو ہر ایک بندہ اپنے طرف کھینچتا ہے، ابراہیم کو وہ اپنے طرف کھینچتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابراہیم یہودی تھا، سمجھے بھیا؟ ہاں تم حاولہ حاجتم فیما لکم بھی فلم تحاجون فیما لیس لکم بھی علم، کیوں کھینچتے تم؟ بڑے کو ہر بندہ اپنے طرف کھینچتا ہے، سمجھے؟ آپ نے دیکھا کہ لوگ بدعت کرتے اور بدعت کر کے کہتے ہیں کہ محمد کا میں دیوبندی ہوں، تو بڑوں کا نام لے کر کے اپنے اس گند کو دیوبند کے نیچے چھپاتا ہے، اپنے اس گند کو دیوبند کے، یہودیت کی گند کو اور نصرانیت کی گند کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نیچے ان کے چھتری میں چھپاتے ہیں۔ اس لیے یہود کا دعویٰ ابراہیم یہودی تھا، عیسائیوں کا دعویٰ عیسائی تھا، ہمارا دعویٰ ہے کہ حضرت ابراہیم مسلم تھا، مومن تھا، مسلم تھا، یہودی نہیں تھا۔ قرآن نے جواب دے دیا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، حضرت ابراہیم مسلم تھے، وما کان من المشرکین۔ اب ابراہیم سے قریب کون ہوگا؟ تو جواب قرآن نے خود دیا۔ آپ کہتے ہیں ہم ابراہیم سے قریب ہیں، ہم کہتے ہیں ہم ابراہیم سے قریب ہیں۔ قریب کا پتہ اس وقت چلے گا جب سنت پہ آدمی دیکھے۔
آج بھی دنیا کے اندر جھگڑا ہے کہ ایک گروپ ہمارا کہتے ہیں ہم اہل بیت کے وارث ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم اہل بیت کے وارث۔ اہل بیت مرد اور خواتین سارے قرآن کے حافظ تھے اور تمہارے منہ سے کل والا بھی نہیں نکلتا۔ یہ جھگڑا ہو گیا، ایران کے اندر بھی یہ جھگڑا ہو گیا، تو میں ہو گیا۔ انہوں نے کہا ہم اہل بیت کے وارث ہیں، میں نے کہا ہم وارث ہیں، انہوں نے کہا میں نے کہا اب آسان ہے، دیکھتے ہیں کہ قرآن کس کے پاس ہے، تم مجھ سے سنو، میں تم سے سنتا ہوں، سر نیچے ہو گیا۔ ایک جنے کا پتر کچھ بڑا پڑھ گیا، اس لیے بتائیں ابراہیم کے قریب کون ہوگا؟ ان اول الناس بابراہیم، اس صورت میں آئے گا، اسی میں آئے گا، ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم سے قریب تر، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، جو اس کی پیروی کریں گے، وہذا النبی، یہ سوہنا محمد اس کے قریب۔ اس لیے قرآن ہے، چلیے گا اب رب سمجھو شان نزول مولانا، نزول اس کا سورہ انفال کے بعد 89 یعنی 8 اور 9 ایک کم 90، نزول نمبر 89 ہے۔ سورت کا خلاصہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، بالکل آسان خلاصہ ہے۔ اس سورت کے اندر وہاں ہوئی سخن، کلام کی توجہ تھی، اللہ کا بھلا کرے، کس کی طرف؟ یہود کو رگڑا تھا سورہ بقرہ کے اندر۔ یہاں براہ راست اور روئے سخن اور گفتگو عیسائیوں سے ہوگی اور آل عمران سے، لیکن یہودی بھی اس میں ضمن میں آئیں گے۔ اس لیے یہاں آل عمران کا مسئلہ ہے اور اسی طریقے پر عیسائیوں کو اللہ کو بھلا کرے۔ آگے جا کر کے پھر مسئلہ کیا ہے؟ اچھا یہود بھی رگڑے میں ہیں، پھر مسلمانوں نے جیسے ہجرت کیا، ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے تو پھر بھی کافروں نے، مشرکین نے ان کی اذیت چھوڑی نہیں۔ جب اذیت مدینے میں، پھر اس وجہ سے مدینی زندگی میں بھی محمد رسول اللہ سے بدر کی نوبت آ گئی جو رمضان میں ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بدر کے معرکہ میں ان کو فتح، یہ کہ نقصان ہو گیا اور ان کو شکست ہوگی کافروں کا۔ اگلے سال انہوں نے احد میں اس لیے یہ صورت اللہ کو بنا کریے کہ کیا ہے؟ مدنی ہے مولانا۔ نزول نمبر میں نے آپ کو بتایا۔ اب مسئلہ دونوں میں ربط آپ سے عرض کر دیا۔ سورہ بقرہ اس بات توحید کے لیے اور اس پر توحید پر جو شبہات ہیں، یہ صورت وہاد صورت لازالت شبہات ہے، یہ ازالہ شبہات کے لیے۔ سورہ بقرہ اس بات توحید کے لیے تھا، وہاد صورت لازالت شبہات ہے، یہ صورت ازالہ شبہات کے لیے۔ دوسرے مزے کی بات آپ کو بتاؤں، دوسرا ربط سورہ بقرہ کے اندر مضامین اربع تھے، اس بات توحید، اس بات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، وہی 4 مضامین اس صورت کے اندر نہیں، وہ 4 مضامین اس صورت میں، یہ دوسرا ربط ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر امور انتظامیہ، نظام کو سنبھالنا، گھر کا نظام کس طریقے پر ہو، میاں بیوی کا مسئلہ آ گیا، اور اس طریقے پر یہ کہ بادشاہوں کے ساتھ کیا ہو، کیا سلسلہ، کچھ چیزیں اس میں آ گئی۔ سورہ بقرہ میں نظام شرعی کا کچھ بیان تھا، یہاں اس سورت میں اصول آئیں گے آپ کے سامنے، اس نظام شرعی کے اصول اس میں آئیں گے۔ اور ایک چوتھی صورت ہے، وہاں پر الرد علی الیہود تھا، یہاں پر الرد علی النصارى۔ سورت کا دعویٰ کیا مولانا؟ سورت کا دعویٰ اثبات التوحید بالوجوہ المختلفۃ، اثبات التوحید بالوجوہ المختلفۃ، توحید کو مختلف دلائل سے ثابت کرنا، وجوہ سے دلائل مراد ہے، اثبات التوحید بالطرق المختلفۃ اور بالوجوہ المختلفۃ، مختلف طریقوں سے۔ چلیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ایک ہی ذات ہے، لا الہ موجود الا ہوا، وہ بتا چکا ہوں، وہ بدل بنے گا موجودوں کے ضمیر سے، ثابتوں کے ضمیر سے، اللہ لا الہ الا ہوا۔ حضرت شیخ القرآن کے مدرسے میں جلسہ ہوا، مجھے انہوں نے بلایا، سامنے حضرت شیخ القرآن کی قبر ہے، مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے کہا لا الہ الا اللہ کا سب نے، اللہ کا بھلا کرے، لا الہ الا اللہ سب نے کہا ہے، ہر بندے کا،
قربان جاؤ محمد رسول اللہ کی لا الہ الا اللہ کہنے پر پوری دنیا کے اندر انقلاب لایا. ابو بکر نے بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے پوری دنیا میں انقلاب لایا. ہم بھی لا الہ الا اللہ کہتے, اور فرعون نے بھی لا الہ الا اللہ کہا لیکن غرق ہو گیا. لا الہ الا اللہ اس کو کوئی کام نہیں آیا. آمن بنو اسرائیل وانا من المشرکین. دیکھا آپ نے قرآن نے کہا آل آنا اتؤمن الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. کتے کا بچہ بے غیرت, تو ابھی ایمان لا رہا, اب اس ایمان کا کوئی اعتبار نہیں, اس سے پہلے پرلے درجے کا تو تقریب کار تھا. فرعون نے بھی لا الہ الا اللہ کہا, میرے نبی نے بھی کہا, 1.25 لاکھ انبیاء نے لا الہ الا اللہ کہا, 1.25 لاکھ صحابہ, کروڑوں بزرگان دین لا الہ الا اللہ. ہر ایک کے لا الہ الا اللہ کا ذائقہ الگ ہے. فرعون نے بھی لا الہ الا اللہ کہا, غرق ہو گیا, اور منصور نے بھی کہا لا الہ الا اللہ, وہ مست ہو گیا. فرعون نے لا الہ الا اللہ کہا, وہ مست ہو گیا. قلت منصور انا الحق گشت مست, قلت منصور انا الحق گشت مست, قلت فرعون انا الحق گشت بست. قلت منصور انا الحق گشت مست, قلت فرعون انا الحق گشت بست. فرعون بھی کہتا ہے انا ربکم الاعلی, اور منصور نے بھی کہا انا الحق انا الحق انا الحق انا الحق. اور جب مولویوں نے حضرت کے فتویٰ قتل کا حکم دے دیا, جب حضرت کو قتل کیا گیا منصور کو, تو منصور کے گوشت کے ٹکڑوں سے آواز آتی تھی انا الحق انا الحق. مولانا رسول خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولوی سمجھ نہ سکے, مولوی یہ سمجھے کہ یہ حلولی ہے. انا الحق انا الحق, حق جو ہے نا, حق اللہ ہے, وہ میرے اندر آ چکا ہے. یعنی ضرب الخبر فی المبتدا, اللہ میرے اندر آ چکا ہے. یہ حلولیت کا مطلب یہ کفر ہے. چلو قتل کرو, قتل کر لیا. اور جب گوشت آواز آ گئی انا الحق انا الحق, تو مولوی سر پکڑ کر کے رونا شروع کر دیا کہ کیا ہم سے غلطی ہوگی, یہ تو گوشت کے ٹکڑوں سے بھی انا الحق کی آواز آ گئی. سمجھتا ہے حضرت فرماتے کہ سمجھ نہیں سکے. مولوی نے یہ سمجھا کہ انا الحق مبتدا خبر دونوں معروف ہے, اور حق اللہ ہے, اور حق میرے اندر آ چکا ہے. سمجھ نہیں سکے, جبکہ حضرت کا مقصد تھا انا الحق انا الحق, میں کچھ نہیں ہوں, ہمارا وجود عارضی ہے, اصل وجود حق کا ہے, اللہ کا ہے, اللہ کا. وہ فرماتے ہیں ضم الخبر فی المبتدا سمجھتے تھے, جبکہ حضرت کا مقصد تھا ضم المبتدا فی الخبر. یہ ایسے منہ کرتے ہو, سمجھے؟ اس وجہ سے مولوی سے بڑی غلطی ہوگی, انہوں نے اچھا نہیں کیا. مولوی صاحب ارے تسی کتنے ہو جا کسی اور علاقے میں چھوڑ. میں نے کہا سب نے لا الہ الا اللہ کہا, لیکن غلام اللہ کے لا الہ الا اللہ کہنے کا ذائقہ ہی الگ تھا. مولوی صاحب اللہ جانتا ہے. ہم لوگ تو چھوٹے تھے, اتنے ناسمجھ تھے, لیکن پھر بھی مولوی صاحب چھوٹوں کو بڑوں کو سب کو رلاتا تھا. لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے جو اس کی آواز تھی, لمبے تھڑے کے قد کے تھے, لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے. بلوچستان میں بھی کچھ مولویوں نے اس کو منع کر دیا, سیاسی مولوی نے اس کو منع کر دیا کہ غلام اللہ یہاں نہیں آئے گا, اس کا درس بھی نہیں ہوگا. اب اس کے شاگرد ایسے چھا گئے, اور شاگردوں کی ضرورت نہیں ہے. شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید شاگردوں کے شاگرد, اور شاگردوں کی ضرورت نہیں, بلکہ کیا ہے, شاگردوں کے شاگرد ہیں شیخ الاسلام مولانا. اور ہمارے تو ادھر پاکستان میں شیخ الاسلام کا لقب آسانی سے مل جاتا ہے, جیسے کہ میں مناظر اسلام, فقیہ دوران, شیخ القرآن, یہ لقب ہمیں مفت میں مل جاتے ہیں. لیکن عرب جس کو شیخ الاسلام کا کمال اس کا ہے. شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید کو لقب شیخ الاسلام کا عرب علماء ہے, عرب علماء. امام اہل سنت والجماعت فی ایران, یہ لقب عرب نے دی ہے. یعنی کہ کراچی یا یہ کہ ملتان میں یہ نمبر بہت آسانی سے مل جاتا ہے. سمجھ یہ ہے کہ نہیں, وہاں اللہ کے فضل سے اس طرح نہیں ہوتا. اشارہ کر دیا میں نے قبر کی طرف, ایسے بڈھے بڈھے جو ایسے رونے لگے مولوی صاحب, ایسے رونے لگے بڈھے. اس لیے مولوی صاحب لا الہ الا اللہ دنیا میں عام کرو, اللہ لا الہ الا ہو, لا الہ موجود الا ہو, یہ خبر اول بنے کا جملہ ادا کی رہی. الحی القیوم دوسری تیسری خبر, نزل علیک الروح چوتھی خبر, ہمیشہ سے زندہ ہے. القیوم کائنات کو سنبھالنے والا ہے. نزل علیک الکتاب, جس نے قرآن معرف کے نام سے کتاب مراد ہے, جس نے قرآن آپ پر اتار دی بالحق کے ٹھیک طریقے سے, یا مشتمل علی الحق کے حق سے مراد توحید, توحید پر مشتمل قرآن آپ پر اتاری ہے. یہ ایک نقطہ ہے. نزل تنزیل تدریج
تدریج تکرار پڑتا رہا 23 سال پر لوہے جسے آسمان دنیا سے سماء دنیا سے زمین پر یہ ہے کہ 23 سال میں آیا اور لوہے محفوظ سے ایک مرتبہ آیا. لیکن یہ نقطہ ہے، قانون نہیں ہے. انزال کے اندر جب یہ ہے کہ نزول دفعتاً واحدتاً ہوتا ہے اور تنزیل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ تکرار سے ہوتا ہے. تو یہ جو فرق ہے یہ قانون نہیں ہے، سمجھے، خود اس کے خلاف قرآن میں موجود ہے. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما سبق بین یدیہ، سامنے والی کتاب. حالانکہ بین یدیہ سے مراد یہ ہے کہ لما بین خلفہ، جو قرآن سے پہلے گزر چکے، سمجھے. لیکن بین یدیہ کو کہا ایسے اس کے سامنے گویا کہ بالکل ظاہر ہے. اس کا خیال کر لینا، ٹوپی نہ گرے، اس کے خطاب بتا رہا تھا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم سے میں نے آپ سے عرض کیا تھا، یاد ہوگا آپ کو. ما بین ایدیہم سے مراد امور حالیہ یا امور استقبالیہ؟ بولو، امور حالیہ اور امور استقبالیہ. تو بین الید آتا ہے امور حالیہ اور امور استقبالیہ کے لیے. حالانکہ یہ کتابیں حالیہ استقبالیہ نہیں ہے، یہ تو ماضیہ ہے، قرآن سے پہلے گزر چکے ہیں. اس کو سمجھ میں آ گیا. اس لیے یہ لما بین یدیہ جو ان کو کہا گیا، قصد یہ ہے کہ اظہارا لظہورھا، ان کے ظہور کو ظاہر کرنے کے لیے. یہ اتنے ظاہر ہے کہ جیسے کہ آپ کے سامنے جو چیزیں موجود ہیں. خیال کر لینا مولوی صاحب، ٹوپی نہ گرے. مصدقا لما بین یدیہ، یہ الکتاب سے حال بنے گا. درا ہے کہ یہ تصدیق کرا. مصدقا کی 3 صورتیں الف لام میں آپ کو بتا چکا ہوں، خیال کر لینا، ٹوپی نہ گرے. مصدقا لما سبق بین یدیہ، سامنے والی کتابوں کی تصدیق کر رہا. وانزل التوراۃ، اور تورات بھی اللہ نے اتار دی، وہ خدا جس نے تورات اتار دی، اور انجیل بھی اس نے اتار دی. توریت یا مترجمہ پر مکتوب، اس کو الف سے بدل دیا، تورات ہو گیا. اور تورات کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بنا کر حق، بالکل ٹھیک ٹھاک، پکا سچا، پکی سچی کتاب. اور انجیل کا معنی ہوتا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک. انجیل کا معنی آنکھوں کی ٹھنڈک، سمجھتا ہے؟ میرے پاس انجیل پڑھے ہوئے، عربی بھی ہے اس کے اور دوسرے زبانوں میں بھی کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں. اور لوگ کہتے ہیں امریکہ پوری کائنات کے اندر قرآن کے ابھی تقریباً 1.5 کروڑ سے بھی زائد حافظ موجود ہے. سب کو سبحان، پوری دنیا میں 1.5 کروڑ سے، اور ایک بھی انجیل کا حافظ نہیں ہے. کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے کہ امریکہ کو پیغام بھیجوں کہ مجھے اگر آپ 8-10 کروڑ مجھے دے دیں. کس کا 8-10 کروڑ مجھے اگر آپ دے دیں، 1 کروڑ ڈالر مجھے دے دیں، تو میں 1 مہینے میں پورا حفظ کر کے سناؤں گا انجیل. جو عربی اس کی بنائیت میں ظاہر 1 کروڑ ڈالر ملیں گے تو کتنے بنیں گے؟ کتنے بنے؟ 1.5 ارب روپے بنیں گے، 2 ارب روپے بنیں گے. تو آپ لوگ میں سے کوئی پیغام پہنچا دو. امریکی خود بیٹھتے رہتے ہیں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اور آپ لوگ مولوی لوگ چیلنج کرتے کہ کوئی انجیل کا حافظ نہیں ہے دنیا میں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام تھے اور حواریین تھے انجیل کے، اور تورات کے حضرت ہارون موسیٰ علیہ السلام، یہ سارے حضرات کا نام کبرا کریے کہ تورات کے حافظ تھے. اس کے بعد تورات کو کوئی حافظ نہیں، انجیل کا حافظ نہیں. تورات مشکل ہے، وہ بھی ہے میرے پاس، لیکن انجیل کو میں 1 مہینے میں حفظ کر سکتا ہوں. جب یہ 1 کروڑ ڈالر ملیں گے تو آپ لوگ رابطہ کراؤ میرا امریکہ سے، میں سناؤں. جو عربی اس کی ہو چکی، باقی ظاہر ہے کہ انگریزی نہیں آتی، اس کی عربی جو بنائی گئی ہے اس کو میں حفظ کر سکتا ہوں. جو بخاری کو میں نے 1.5 مہینے میں حفظ کیا تو انجیل کیا ہے؟ اس کو تو ہم آسانی سے حفظ کر سکتے ہیں. وہ تو کیا، میرا استاد بھی ادھر موجود ہے، اسے پتہ کرو، کراچی میں موری عبدالرحمن حسن جانتا ہوں، اسے پتہ کرو کہ کیسے آپ کو 1.5 مہینے میں پورا بخاری سنائے. آرام کرتے ہم لوگ، فارغ تھے اور کوئی کام نہیں تھا تو اس لیے بخاری شریف حفظ کرتے. کوئی مشکل تو نہیں ہے، سمجھے؟ تو انجیل میں تورات کا معنی حق، پکی سچی صحیح کتاب، اور انجیل نور العین. من قبل نزول القرآن ہے، تورات اور انجیل اللہ نے اتار دی. من قبل نزول القرآن ہے، یہ انزلہ کے ساتھ متعلق ہوں گے. علی کونہ ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت. وانزل الفرقان، اور اللہ پاک نے معجزات بھی اتار دیے، اور قرآن بھی فرقان سے قرآن بھی ہے دیگر معجزات. ان الذین کفروا، اب ان معجزات کو مان لو. ان الذین کفروا بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. یہ موصول صلہ ان کا اسم ہو گیا، آگے پورا جملہ خبر بنے گا. لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت قسم کی عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ غالب ہے، طاقتور ہے، ذو انتقام، انتقام لینے والا ہے.
انتقام کس طرح لے لے گا؟ فرماتے مجرم کا اس کو پتہ چلتا ہے مجرم کا کیا جرم ہے. لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. قرآن میں عام طور پر لا یخفی علیہ شیء فی الارض، فی الارض مقدم ہے اور فی السماء مؤخر ہے، لیکن بہت کم جگہوں میں جہاں پر فرشتوں کا مسئلہ آ گیا وہاں پر سما کو مقدم کر دیا، چونکہ زمین کے باشندگان اور خطاب مخاطبین ہم لوگ ہیں تو اس لیے فی الارض کو مقدم کیا. ان اللہ اڑے رب سمجھ آئی ہے اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ انتقام لے گا، لیکن کس طرح انتقام لے گا وہ مجرم کو جانتا ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. آسمان و زمین میں کوئی چیز اسے چھپی نہیں ہے، سارے مجرمین کے جرائم ان کے سامنے. هو الذی یصورکم فی الارحام، رحم مادر کے اندر وہ تمہاری صورت بناتا ہے. هو الذی، وہی خدا کی ذات ہے، الذی یصورکم فی الارحام، رحم مادر کے اندر تمہاری صورت بناتا ہے. کیف یشاء، جس طرح یہ کہ وہ چاہتا ہے یہ حال بنے گا. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، یہ ہوا بدل بن گیا موجودوں سے. لا الہ الا هو، لا الہ الا هو العزیز، ایک اور ہوا نکلے گا، سمجھے؟ یہ ہوا یہ مبتدا نہیں بنے گا، یہ تو ما قبل کے ساتھ بدل بنے گا. لا الہ الا هو العزیز الغالب الحکیم. هو الذی انزل علیک الکتاب، جس نے کتاب آپ پر اتار دی ہے بیک وقت اللہ کو لوح محفوظ سے سمائی دنیا پر ایک مرتبہ. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، منہ آیات محکمات، اسی قرآن میں سے کچھ آیات محکمات ہیں. ان ام الکتاب، جو کہ اصل کتاب ہے. اخر متشابہات، اخر کا عطف ہے آیات محکمات پر، اب ہوگا منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب ومنہ آیات اخر متشابہات ومنہ آیات اخر متشابہات. اس کے متشابہ آیتیں بھی. اب سمجھو مسئلہ، بعض نتیجہ نکلا بعضہ محکم و بعضہ متشابہ، بعضہ محکم و بعضہ متشابہ. سوال یہ کہ اس کا ٹکر ہے دوسری آیات سے. سورہ ہود کے اندر فرمایا الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، اس کی ساری آیتیں محکم ہیں، اور یہاں بتا رہے کچھ محکم ہے کچھ متشابہ. آیا مسئلہ سمجھے؟ جواب یہ ہے کہ کوئی ٹکر نہیں ہے. وہاں جو کتاب احکمت آیاتوں کو مانا، اس کی آیات محفوظ ہے من التغیر والتبدل. بولو، من التغیر والتبدل. کتاب احکمت آیاتہ کو مانا آیاتہ محکمت محفوظۃ من التغیر والتبدل، تغیر اور تبدل سے ہر قسم کی آیات اس کی محفوظ ہے. اس لیے کہ شیطان آ بھی نہیں سکتا، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. ارے کچھ پڑھا پڑھا نہیں پڑھا. علماء کرام، تو وہ جو محکم ہے وہ محفوظ کے معنی میں محفوظۃ من التغیر والتبدل، اور یہاں پر محکم کا معنی ہوتا ہے ناسخ اور متشابہ کا معنی منسوخ. یا محکم کا معنی یہ ہے کہ واضح المراد، اور متشابہ کا معنی اللہ کو بھلا کرے کہ غیر واضح المراد، جس کے معنی کو کوئی نہ جانے. تو وہاں محکم کسی اور معنی سے، یہاں محکم کسی اور معنی سے. یا محکم یہ کہ شرعیات، محکم عقلیات، اور اللہ کو بھلا کریے کہ محکم سے عقلیات اور متشابہ سے شرعیات. تو وہاں کوئی اور معنی ہے اور یہاں کوئی اور معنی ہے. هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، منه خبر مقدم رہے گا ثابتۃ کائنۃ حاصلۃ موجودۃ آیات محکمات ہن ام الکتاب. یہ ہن ام الکتاب مبتدا خبر یہ حال بنے گا آیات سے. منه آیات محکمات ہن ام الکتاب ومنه آیات اخر متشابہات، اور اس کے متشابہ آیتیں بھی. دوسری جگہ پر قرآن نے بھی کہا کتاب متشابہ مثانی تقشعر، قرآن پورا کا پورا متشابہ ہے، اور یہاں کہہ رہے کچھ متشابہ. محکم میں بھی ٹکرا ہو گیا، اس پر بھی ہو گیا. سورہ زمر میں کتاب متشابہ، تو خیال کر لینا یہاں متشابہ کا معنی غیر واضح المراد، یا متشابہ کا معنی منسوخ. وہاں پر جو کہا قرآن پورا کا پورا متشابہ، اس کا معنی یصدق بعضہ بعضا، وہاں متشابہ کا دوسرا معنی. اور جو دوسری جگہ پر جو فرمایا کہ کتاب متشابہ معنی یصدق بعضہ بعضا، بعض بعض کی تصدیق کرتا ہے. بلا منافات، اس لیے کوئی جھگڑا مگڑا نہیں ہے.
فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، فی قلوب میں خبر مقدم بنے گا، ثابت کا زیغ مبتدا مؤخر، یہ الذین کے لیے صلہ بنیں گے، اور الذین مرفوع محل مبتدا ہے، ومعنی شرط کے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنَ الْقُرْآنِ ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ، یہ جانے دا پتر اس کے لیے خبر بنے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں کے اندر اللہ کا بنا کرے کجروی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن سے جو چیزیں متشابہ ان کے در پہ ہو جاتے ہیں، ابتغاء الفتنة بین الناس، لوگوں کے درمیان میں فتنہ ڈالنے کے لیے، طلب کرنے کے لیے، وابتغاء تاویلہ، اور اس کی تعویل کو طلب کرنے کے لیے اللہ کا بنا کرے۔ تعویل یعنی صحیح تفسیر اس کی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تعویل کا معنی انجام کے بھی آتے ہیں، یہاں وہ معنی نہیں ہے، یہاں تفسیر اور حقیقی معنی کا ادراک۔ وما يعلم تاویلہ، حالانکہ وما يعلم تاویلہ الا اللہ، اس کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا مگر اللہ۔ بس یہاں حنفی ادھر وقف کرتے وما يعلم تاویلہ الا اللہ، اور شافعی اس پر وقف کرتے وما يعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ شافعی یہاں پر وقف کرتے اللہ بھی جانتا ہے اور جن کا علم مضبوط ہوتا ہے، اللہ سب کو رسوخ فی العلم عطا فرمائے۔ مولانا میرے لیے دعا کرو، میرے لیے دعا کرو، آپ کی جوتیوں کو اٹھا کر کے اپنے سر پہ رکھو۔ سمجھے اس دنیا سے جا رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ علم کا مزہ لیا نہیں، یہ شکر ہے سلیم اللہ کی جوتیوں میں اللہ نے ڈال دیا، مفتی نظام الدین کی جوتیوں میں ڈال دیا۔ ہمت کرو، میرا رب کی قسم ہے تمہارے پیٹ کا انتظام بھی ہو جائے گا، شادی کا انتظام ہو جائے گا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ فرج کے غلام نہ بنو، ذکر کے غلام نہ بنو، محمد کے غلام بنو۔ اور اگر آپ ناراض نہ ہو، اگر آپ ناراض نہ ہو تو پھر میں اپنے بلوچی انداز میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں، بلوچی انداز میں۔ جتنے چیزیں دنیا میں آپ الذ الاشیاء سمجھتے ہیں، جتنے الذ الاشیاء ہے وہ تتعلق بالمواضع الخبیثہ، ان کا تعلق مواضع خبیثہ سے۔ کائنات میں جتنے بھی الذ الاشیاء قیمتی چیزیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ تتعلق باخبث الاشیاء، باخبث المواضع، خبیث موضع کے ساتھ ان کا تعلق۔ آپ شادی کے لیے، فرج کے لیے، فرج ہے کیا؟ یہ عورت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت، آپ اس پر عاشق ہیں، لیکن خبر ہے متواتر سے پتہ چل گیا کہ اس کی شرم کا ہی یہ فرض نہیں ہے، تم خدا واسطے بتاؤ اسے عشق کرو گے؟ یہ دیکھو کیسے خوبصورت ہے، اور آپ سارے کے سارے اس پر عاشق ہیں، لیکن خبر متواتر سے، تواتر سے پتہ چل گیا کہ اس کی سرے سے قبول ہی نہیں ہے، قبول شرم کا اس کی نہیں ہے، تو بتاؤ کون اس کے ساتھ عشق کرے گا؟ کوئی کرے گا؟ کوئی بھی عشق نہیں کرے گا۔ اب آؤ، یہ مرد ہے، بہت خوبصورت ہے، عورتیں اس پر عاشق ہے، لیکن پتہ چل گیا کہ تواتر سے کس کا آلے تناسلی نہیں، بولو آلے تناسلی نہیں ہے، تو بتاؤ کون سی عورت اس کے ساتھ عشق کرے گی؟ ہے معلوم ہی ہو گیا کہ مرد بھی فرج کے عاشق ہے، عورتیں ذکر کے عاشق۔ جی ہاں مولانا، اب یہ بتاؤ کہ ذکر کیا ہے؟ آلے تناسل، وہ مبال ہے، اس سے پیشاب نکلتا ہے، مبال ہے، اور جہاں وہ جو قبل ہے وہ بھی مبال ہے، اس سے پیشاب نکلتا ہے۔ مبال فی مبال، مبال فی مبال، مبال فی مبال، یہ کوئی اللہ کا بھلا کریے کہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ مبال فی مبال، اس کا عاشق بنا مبال فی مبال، مبال فی مبال، اس پر عاشق ہونا مبال فی مبال، اس لیے عاشق ہو محمد رسول اللہ کا۔ محمد تو ہی دل برو دل ربا، ببین حسن خود گیر و آئین را، محمد تو کیسا سوہنا ہے، 1.25 انبیاء کیسے سوہنے ہیں، آئینہ ہاتھ میں لے لو، اپنے حسن و جمال کو میرے سوہنے محمد دیکھ لو، کہ واللہ چون خود نبی نہیں کسے دری جملہ خوبان قرب خدا، خدا کی قسم کائنات میں اپنے جیسا سوہنا آپ دیکھو گے، سمجھ شیری میں ہے کہ نہیں؟ ہے اللہ اکبر، آپ جیسا کوئی سوہنا بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کے اللہ آپ کا بھلا کرے وصف کے لیے اتنا بھی کافی ہے، نبوت بھی آپ پر ختم ہے، حسن و جمال بھی محمد کے قرآن و سنت کے۔ چلو یہ آ گیا،
یہ ہو گیا مبال فی مبال، پیشاب والی جگہ پیشاب والی جگہ پر مر رہے، اور آج اس کے رخسار ایسے چمک رہے ہیں، کل بڑا سا پھوڑا نکلا کینسر کا یا کوئی اور شوگر، یہ ہو گیا، اب اس سے محبت کرو گے، سمجھتا ہے؟ اور اس کے بعد دنیا کے اندر دودھ سے سارے آئٹم بنتے ہیں، دودھ پر آدمی عاشق ہے، دودھ کہاں سے آتا ہے؟ یخرج من بین فرث ودم لبنا خالصا، آئس کریم لذیذ اسی سے بنتے ہیں، دودھ پتی چائے بھی اسی سے بنتی ہے، دودھ کہاں سے آئے؟ یہ مکہ مدینہ سے نہیں آئے بلکہ کہاں سے آئے؟ یخرج من بین فرث ودم، خون اور گوبر کے درمیان سے فلٹر ہو کر کے نکلتا ہے، یہ مکہ مدینہ سے نہیں آیا میرے پیارے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ مرد اور عورت عاشق معشوق کا مسئلہ ہو گیا، اور ریشم کا کپڑا اصلی ریشم وہ ہے، وہ کہاں سے نکلتا ہے؟ وہ کیڑے کے دبر سے نکلتا ہے، دودھ القز ریشم کے کیڑے، ہدایہ ثالثہ میں آپ نے پڑھا، وہ کیڑے کے دبر سے نکلتا ہے مولوی صاحب، کیڑے کے دبر سے، مولوی صاحب کے دبر سے نہیں، کیڑے کے دبر سے، اس کو تو کیا قیمتی سمجھے گا؟ قیمتی تو اللہ اور رسول ہے، آیا سمجھ میں؟ اور دنیا میں سب سے زیادہ خوشبو، قیمتی خوشبو وہ عود ہندی ہے، یہ ہے، سمجھ رہی ہے کہ سب سے زیادہ، یہ اصلی ملتی بھی نہیں ہے، سب سے زیادہ عود ہندی، عود ہندی سب سے زیادہ کائنات میں خوشبو میں سب سے قیمتی، یہ عود ہندی، یہ کیڑے کا ٹیٹ ہے، کیڑا ہوا چھوڑتا ہے اور درخت کے اوپر جاتا ہے تو درخت کا چھلکا اس پہ وہ کیڑا بم چھوڑتا ہے، جی یہ ہندوستان میں ہوتا ہے، درخت کے چھلکے میں وہ کیڑا جاتا ہے تو یہ خود بخود خوشبو والی اس چھلکے کو پھر پیس کر کے اور اس سے اللہ کو بھلا کر وہ نکالتا ہے۔ مجھے کسی نے، ہمارے بلوچ نے خوشبو دی، اور خوشبو دے کر کے اس وقت پیسے کی قیمت تھی، خوشبو تھے، عود ہندی بھی تھی اور اس کی لکڑیاں بھی تھی، کچھ چیزیں، اتنے سے ڈبے میں دودھ دیا، کہنے لگے استاد جی اللہ کی قسم 2.5 لاکھ میں خریدا ہے، یہ آپ کو دے رہا ہوں۔ اب اس کے اندر ایک ذرہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ بھی عود ہندی، ماشاءاللہ، سمجھتے؟ یہ بھی عود ہندی، وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ، کو پڑھا کرو تاکہ نظر بدل جائے۔ یہ سب کے سب کوئی کیڑے سے نکل رہا ہے، کوئی کیا ہے، کوئی دودھ ہے وہ بھی ہے، اللہ کا بھلا کرے، ریشم ہے، اور ادھر آپ کے عشق کا مسئلہ، یہ سب کے سب مواضع خبیثہ سے یہ چیزیں نکلنے والی ہیں۔ آؤ اللہ کی طرف لوٹو جو سب سے زیادہ حسین، چون تو باشی کی بنا میں تو چنی مشہور ہے، اے نکو نام نکو نام نکو نام بیا، اے اللہ جب تیرا نام لیتے پریشانیاں ختم ہو جاتی تو خود کیسے خوبصورت ہوگا، یہ تیرا اسم اتنا خوبصورت ہے، تیرا مسمہ کیسے خوبصورت ہوگا، سمجھے؟ بسم اللہ اسم کی برکات ہے، مسمہ کا کیا کہنا، مسمہ کا کیا کہنا، سمجھ رہی ہے کہ ہے، مسمہ بھی سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ارے مطلب میرے اختیار میں تمہیں قتل کروں اور کچھ نہیں، بس یہی ہے، سمجھ رہی ہے کہ وما یعلم التاویل۔ اب شافعیہ کہتے ہیں کہ حروف مقطعات کا علم رکھتے ہیں، اور حنفی کہتے ہیں کہ نہیں رکھتے، تو شافعی وقف کرتے ہیں اللہ کو بنا کر والراسخون پر، اللہ بھی جانتا ہے اور راسخین فی العلم، حنفی کہتے ہیں وما یعلم التاویل الا اللہ، اللہ جانتا ہے، اور الراسخون فی العلم جن کا علم مضبوط ہے وہ کہتے ہیں یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، متشابہ اور محکم سب ہمارے رب کی طرف سے، وہ کہتے علماء نہیں جانتے، دونوں میں کوئی ٹکر نہیں ہے۔ شافعی کہتے ہیں کہ نہیں جانتے، شافعی کہتے ہیں کہ جانتے علماء، وہ بھی کہتے ہیں ظنی طور پر جانتے ہیں، قطعی کا وہ بھی کون، اور حنفی کہتے ہیں کہ نہیں جانتے، وہ بھی کہتے ہیں قطعی طور پر نہیں جانتے، وہ ظنی کی نفی وہ بھی نہیں کرتے، حقیقت میں کوئی ٹکر نہیں ہے۔
وما يعلم تاويله الا الله. فائدہ کیا ہے؟ آپ نے پڑھا فائدہ اصول فقہ کی کتاب میں پڑھا ہے کہ منہومان لا یشبعان، منہوم فی الدنیا لا یشبع منها ومنہوم فی العلم لا یشبع منها. علم کا حریص کبھی ٹھہرتا نہیں ہے. اللہ پاک متشابہات کو اتارتا ہے. علماء زور لگاتے ہیں کہ ہر چیز کا علم ہم حاصل کریں. اللہ کہتا ہے کہ تم اپنے لگام کو کھینچو. ہر ایک کا امتحان اس کے مزاج کے خلاف ہوتا ہے. عالم ہر چیز کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لگام کو کھینچا جاتا ہے. رخش سڑے دلتا اسٹاپ ہو کوا، ادھر اسٹاپ کرو، متشابہات پہ نہ جاؤ. اور جاہل کے اس کے خلاف، جاہل کو کہتا ہے کچھ تو شرم کرو. مولوی تو علماء وہ متشابہات کے پیچھے، اور تجھے فرائض کا بھی پتہ نہیں، تجھے ضروری باتوں کا بھی پتہ نہیں. کچھ تو ہمت کر، کچھ تو غیرت کر. وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. راسخین کہتے ہیں آمنا به، ہمارا ایمان ہے بما انزل كل كائن من عند ربنا، ہر ایک اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. وما يذكر بهذا الا اولو الالباب. عقل مند لوگ اسے نصیحت حاصل کرتے ہیں. عقل مند اللہ کو بھلا کرے کہ باقی جو لوگ اللہ کا بھلا کرے کہ جو لوگ اللہ کی طرف، عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. پروردگار ہمیں متشابہات اور اس طرح غیر ضروری قسم کے مسائل میں نہ ڈالنا. یا ربنا لا تزغ قلوبنا. عقل مند یہ ہے کہ اللہ کے سامنے عاجزی کر کے کہتے ہیں یا ربنا لا تزغ قلوبنا، اللہ ہمارے دلوں کو کجروں بنا دینا. بعد اذ ہدیتنا، جبکہ آپ نے ہمیں ہدایت دی، اللہ ہمارے دلوں کو کجروں پیدا نہ کرنا. وہب لنا من لدنک رحمۃ، اے اللہ اپنے پاس سے رحمت عطا فرما دینا. انک انت الوہاب، آپ کی ذات یہ کہ عطا کرنے والی ذات ہے. مومن کو آپ عطا کرتے، اس سے بھی زیادہ مومن کو دیتے. تہب للمؤمن اکثر من هذا، تہب للمؤمن اکثر من هذا انک انت الوہاب. یا ربنا انک جامع الناس، پروردگار تو لوگوں کو جمع کرے گا لیومن، ایک ایسے دن میں یومن موصوف بنے گا لا ریب ثابت فیہ، جس میں کسی قسم کا کوئی روک نہیں ہے. انک کی ریب و شک نہیں ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی مخالفت کبھی بھی نہیں کرتا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. صباحا مبكرا تحضرون إن شاء الله. فإن شاء الله نحن يعني بالتأخير نحن نسوق ستارتا آهسته آهسته نستارت. اللہ واسطے تکرار کرو، اللہ واسطے کچھ قرآن پڑھا کرو. حافظہ کے لیے بند کرو اس کو. حافظہ کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. یہ بہترین یہ ہے کہ آپ کی انٹر میں چلے اور دیکھ لیں، حافظہ مضبوط ہو جائے گا. زندگی کے ساتھ معاملات جائز نہیں ہے. خوشیوں کے ساتھ معاملات کیوں کرتے ہیں؟ میں تو نہیں کرتا، جو کرتے ہیں اسے جاؤ. میں نے آپ کو مفتی رشید احمد اپنے حضرت اقدس کا فتویٰ آپ کو بتایا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. سخاوی وغیرہ لوگوں نے نقل کیا ہے، لیکن یہ کہ مولانا اس میں کوئی خاص صلاحیت نہیں ہے. یہ دارالمعارف سے پتہ کرو، انہوں نے اس پر اشتہار شائع کیا ہے. سمجھے میں زیادہ بولوں گا تو پھر خبر میرا پڑ جائے گا.